जनरल बाजवा ने जितना बड़ा झूठ बोला, यू मेक योर सेल्फ लुक लाइक अ लाउजी लायर. ऐसे नहीं होगा. या आप सवाल पूछोगे या मैं जवाब दूंगी. ये नहीं हो सकता कि सवाल भी आप पूछो जवाब आप दो, वो नहीं हो सकता. सॉरी, फिर मैं बंद कर रही हूँ. खत्म. अच्छा, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ. नहीं, एक रिक्वेस्ट. नो बच्चे इधर बंद कर. अच्छा मैडम, मेरी बात सुने. Bajwa was insisting कि शहबाज शरीफ will be prime minister. नवाज शरीफ was insisting कि it will be मरियम नवाज. मुझे मरियम और बिलावल अनपढ़ लगते हैं compared to खान साहब and compared to myself. खान साहब को लाने में एस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं. आप खुद बोलेंगे कि मैं जवाब चाहिए मेरा आपको. तीनों चीफ मिनिस्टर्स जो खान ने चूज़ किए थे वो गद्दार निकले, चाहे वो बाजवा ने चूज़ किया, खान ने चूज़ किया. फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि इमरान खान इज़ अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर? ना पीटीआई फरिश्तों से भरी हुई है, ना पीटीआई में पैगंबर है. खान साहब की हर गलती पे हम ये कहेंगे कि जी ये तो बाजवा साहब ने की है. बाजवा अमेरिका का गुलाम था. असद उमर को हटा के कौन आया था? वर्ल्ड बैंक. यू डोंट नो हु इज हफीज शेख? नहीं, एक सीरियसली बेटा ऐसे नहीं होगा. या आप सवाल पूछोगे या मैं जवाब दूंगी. ये नहीं हो सकता कि सवाल भी आप पूछो जवाब आप दो, वो नहीं हो सकता. सॉरी, फिर मैं बंद कर रही हूँ. खत्म. जो आप जनरल बाजवा के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, इट वाज अमेरिका. मुझे जब बुलाया गया एक फॉरेन एम्बेसी में, मैंने आज तक उस एम्बेसी का नाम पब्लिकली नहीं लिया, और मुझे कहते हैं कि हम चाहते हैं कि आप पीटीआई छोड़ दें. वो मुझे आगे से कहते हैं कि जी जनरल बाजवा एंड जनरल फैज़ दे हैव फॉलन आउट विद खान एंड दे हैव डिसाइडेड कि खान विल नो लॉन्गर द प्राइम मिनिस्टर. और फिर आपने जाके खान साहब को भी बताया होगा. यूएस नहीं चाहता था कि खान साहब रशिया जाएं. हमें तो इन्विटेशन भी नहीं मिल रही थी खान से पहले. खैबर में इस वक्त जो 4 पहाड़ों के सर कट रहे हैं, वो क्यों कट रहे हैं? मैं जवाब तो देना. सवाल पूछ रही हूँ, एक सवाल मैंने पूछ लिया, क्या हार जा गया? मैं पाकिस्तान की जुडिशरी से कोई उम्मीद है कि वो खान को इंसाफ दिलाएंगे? खान साहब को अभी भी ऑफर्स हैं, डील्स हैं. एक साल मरियम को प्राइम मिनिस्टर बनने दे, एक साल बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनने दे. आपको लगता है कि जो एब्सोल्युटली नॉट था, दैट वाज द रीज़न? खान साहब मुझसे 10 महीने नाराज. उन्होंने 10 महीने मुझे व्हाट्सएप पे भी ब्लॉक किया, और वो 1-2 शयातीन गए थे खान के पास बैठे थे. तो ये भी बाजवा साहब का कमाल है. सारे बाजवा साहब के कमाल है. जुडिशरी काम कर रही होती है फौज का, फौज काम कर रही होती है सीडीए का, कंस्ट्रक्शन वालों का. खान की गलती है. बड़ी गलती खान साहब की आपको नहीं लगता कि उस्मान बुज़दार था? अकॉर्डिंग टू खान साहब से बड़ी गलती रेहाम खान से निकाह करना था. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट उमर सानी एंड वेलकम टू द सानी पॉडकास्ट. आज के पॉडकास्ट में जो मेरी मेहमान हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक जाना पहचाना नाम. शी इज़ द फर्स्ट वुमेन इलेक्टेड मेंबर फ्रॉम KPK टू द नेशनल असम्बली. और आपको सोशल मीडिया के ऊपर हमेशा ये बड़ा बढ़ चढ़ के जो है वो बोलती हुई नज़र आती हैं. और मेरे ख्याल में अगर ये कहा जाए कि PTI के कुछ रहनुमा जो रह गए हैं, जो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं इस टाइम पे, उनमें से ये एक हैं. तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं शानदाना गुलजार साहिबा से. अस्सलाम वालेकुम मैडम. वालेकुम अस्सलाम. फर्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया और 3rd फ्लोर तक आप चढ़ के आई, ये भी. और मेरा आपसे पहला सवाल जो है वो ये है कि एज अ मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली, और आप कोई ओहदा इस वक्त नहीं रखती PTI के अंदर, ठीक है, फिर आप उन चंद लोगों में से हैं जो बड़ा बढ़ चढ़ के बोलते हैं, जिनके बोलने पे पाबंदी भी है. इस वक्त आप टेलीविज़न या नेशनल TV के ऊपर भी नहीं आ सकती जी. आपको क्या ज़रूरत है बोलने की जब इतने सारे लोग नहीं बोल रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आपने इतने सारे सवालात पूछे, बट मैं आपको सिंपल एक जवाब दे देती हूँ. कुरान पाक में जब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम पर पहला नुज़ूल हुआ था, वो था इकरा, पढ़. जिहाद भी आ सकता था, सलात भी आ सकता था, ज़कात भी आ सकता था, रोज़ा भी आ सकता था, लेकिन पढ़ना, लिखना, बोलना, नूर अल्लाह का फैलाना. दिस इज़ माई फर्म बिलीफ कि हम इस वक्त यजीदी वक्तों में से गुज़र रहे हैं. जो पाकिस्तान से बैरूनी क़ुव्वतें हैं, जो उनको इस्लाम से नफ़रत है, पीट हेग्सेट ने तो खुल के बोल दिया, अमेरिका का जो डिफेंस सेक्रेटरी, उसने कहा कि इट इज़ नॉट शिया इस्लाम एंड इट इज़ नॉट सुन्नी इस्लाम विच इज़ द एनिमी, इट इज़ ऑल ऑफ इस्लाम विच इज़ द एनिमी. तो जब दुश्मन ने आपको खुल के कह दिया, इसी दुश्मन ने आपकी हुकूमत गिराई. जो बाइडन की हुकूमत ने साइफ़र भेजा, वो तब सबूत भी आ गए. साइफ़र जनरल बाजवा को भेजा, उसने घुटने टेक दिए, पाकिस्तान की हुकूमत गिरा दी. आपकी 6% ग्रोथ की इकॉनमी थी, रेमिटेंसेज ऑन टॉप, इन्वेस्टमेंट ऑन टॉप, बिजनेस ऑन टॉप. डिस्पाइट कोविड, जो 100 साल बाद पाकिस्तान में एक तबाह कुन डिजीज़ आया था, आपकी इकॉनमी बढ़ रही थी. आप अपने कर्जे उतार रहे थे. पाकिस्तान में इन्हीं पैसों में सेहत कार्ड भी मिल रहा था सूबों को, सैलानी के ये जो थे लंगर खाने भी थे,
پناہ گاہیں بھی تھیں, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو گیا, ایز آف ڈوئنگ بزنس بڑھ گیا. تو کیوں امریکہ کو یہ خیال آیا کہ عمران خان کی حکومت گرانی ہے؟ پاکستان کے حق میں تو نہیں تھا نا, نہ فوج کے حق میں تھا, نہ نیوی کے حق میں تھا, نہ ایئر فورس کے حق میں تھا, وہ تو پاکستان کا حصہ ہے نا, نہ کسی عام آدمی کے حق میں تھا. اور یاد رکھیں کیا تھا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, جب غلام اپنا سر اٹھائے گا تو غلام کا سر تو کچھ لیں گے نا. آپ کو لگتا ہے کہ جو ایبسلیوٹلی ناٹ تھا, دیٹ واز دا ریزن؟ دیٹ واز دا فرسٹ ریزن. اینڈ یو تھنک کہ آرمی واز ناٹ انوالوڈ, مطلب یہ آرمی کی وش نہیں تھی اس ٹائم پہ جو آپ جنرل باجوہ کے اوپر الزام لگاتے ہیں؟ اٹ واز امریکہ. الزام نہیں لگاتے, ہم ثبوت کے ساتھ بتاتے. جب مجھے اٹ واز باجوہ اور اٹ واز امریکہ, واٹ ڈو یو تھنک؟ بہت باجوہ امریکہ کا غلام تھا. مجھے جب بلایا گیا ایک فارن ایمبیسی میں نے آج تک اس ایمبیسی کا نام پبلکلی نہیں لیا, 3 ٹروئکا جیسے ہم کہتے ہیں, 3 پرنسپل ایمبیسیز تھیں. ان میں سے ایک نے جب مجھے بلایا, ان کی ایمبیسی کے جو امبیسڈر تھے اس ٹائم کی, میری ان سے اچھی سلام دعا تھی کامن ویلتھ کی وجہ سے. میں کامن ویلتھ وومن پارلیمنٹیرینس کی چیئر تھی. بلایا اس پریٹیکسٹ پہ. جب گئی تو کہا کہ ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ پہ بات کرنی ہے. میں کہا بٹ میں تو پارلیمانی سیکرٹری رہی نہیں کامرس منسٹری کی, تو مجھے کیوں بلائے؟ وہ تو عالیہ حمزہ ہے, اس کو بلائیں. نہیں, ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے ڈیفینس اور پولیٹیکل اٹیشے سے ملیں. میں کہا جی میں ریزرو ہے, میں نہیں ہوں, نہ میرا کوئی عہدہ ہے, نہ میں پارلیمانی سیکرٹری ہوں, نہ میں منسٹر ہوں, تو مجھے کیوں ملانا ہے آپ نے ان دونوں سے؟ خیر وہ بیٹھے, ایمبیسڈر بیٹھے, اور مجھے کہتے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی چھوڑ دیں. مجھے بہت عجیب لگا, ایک ایمبیسڈر کی اوقات کے, یہ آپ کو ایک ایمبیسڈر نے کہا, سفیر نے, اس کی اوقات گریڈ 21 کی ہوگی, 22 کا تو فیڈرل سیکرٹری ہوتا ہے, ایمبیسڈر سے اس سے لو ہوتا ہے. تو اس کی اوقات دیکھے کہ ایک گریڈ 25 کے ایم این اے سے یہ بات کہہ رہی ہے کہ کس منہ سے. سو آئی سیڈ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا پروپوزیشن. وہ مجھے آگے سے کہتے ہیں کہ جی جنرل باجوہ اینڈ جنرل فیض دے ہیو فالن آؤٹ وتھ خان اینڈ دے ہیو ڈیسائیڈڈ کہ خان ول نو لانگ ود دا پرائم منسٹر. اور یہ کب کی بات ہے؟ فیبرری 2022, فرسٹ ویک آف فیبرری 2022. ابھی ہمارے حکومت گیری نہیں تھی. سو آپ ایسا کریں کہ آپ خان کو چھوڑ دیں, آپ بلاول کے ساتھ چلی جائیں یا فضل الرحمان کے ساتھ چلی جائیں JYF, یا چلی جائیں مولانا فضل الرحمان یا مریم نواز کے ساتھ. ایسے برا مت مانیے, میں نے پہلی بات یہ. اور آپ کو کیا لگتا ہے, سوری میں آپ کی بات کاٹوں گا, لیکن اگر کاٹوں گا نہیں تو پھر بات آگے چلی جائے گی اور سوال رہ جائے گا. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو بلا کے کیوں بولا گیا, اور پھر آپ نے جا کے خان صاحب کو بھی بتایا ہوگا؟ مجھے سمجھ نہیں آئی مجھے کیوں بولا. آئی ہیو نو آئیڈیا, وہ تو ان کو پتا ہے کہ کیوں بولا, بٹ وہ سارے میں نے اس کو زمانے میں خرید رہے تھے. خان صاحب جب ان کو آپ نے بتایا کہ سو when I told them, میں نے جو ان کو جواب دیا کہ مجھے مریم اور بلاول ان پڑھ لگتے ہیں کمپیئر ٹو خان صاحب اینڈ کمپیئر ٹو مائی سیلف. یہ ایروگنٹ بات تھی بٹ اٹ از دا ٹروتھ. مجھے تعلیم بہت بڑی چیز لگتی ہے. جیسے میں نے بتایا قرآن کا پہلا نزول ہی تھا اقرا. اگر تعلیم ان دونوں کی ہوتی تو انسان کرپٹ تو ہیں ہی, بٹ تعلیم یافتہ ہوتے تو پھر بھی کوئی بات تھی. ٹھیک ہے. اور مولانا فضل الرحمان کو JAF کا میرا اور ان کے نظریے سے کیا ملاپ ہو سکتا تھا اس وقت میں؟ میں کہا سوری ناٹ انٹرسٹیڈ, جو کرنا ہے کر لو. دے سیڈ سیو یور پالیٹکس, باجوہ اینڈ فیض ول ڈسٹروائے PTI. میں کہا دیٹ ریمینس ٹو بی سین. تپی ہوئی باہر گئی. وہ تو مجھے اللہ نے بچا لیا, کیونکہ اس وقت IB ISI یہ جتنے بھی ادارے ہیں ان کو یہ باتیں پتہ نہیں تھی, جس لیے میں کہتی ہوں کہ فوج انوالو نہیں تھی. جب میں گئی باہر, میرے ڈرائیور اس ٹائم پہ مطلب US انوالو تھا, وہ آپ کو ٹاپ لیول پہ اسٹیبلشمنٹ انوالو تھی, لیکن لوکل لیول پہ کسی کو کچھ نہیں پتا تھا, کیونکہ جو باہر IB ISI والے کھڑے تھے انہوں نے میرے ڈرائیور اور میرے باڈی گارڈ سے پوچھا کہ اندر کیوں گئی ہے ریزیڈنس میں. یہ تو آفس جاتی یا ویزا لینے جاتی یا ایمبیسڈر سے ملتی, گھر کیوں گئی ہے؟ سو وہ اللہ تعالیٰ نے میری عزت رکھ لی کہ ان لوگوں نے, ان ڈفرز نے میری گاڑی اندر نہیں جانے دی, گاڑی اندر جانی تھی. اور یہ جب کون سی ڈیٹ کو یہ واقعہ ہوا؟ آئی ڈونٹ ریمبر دی ڈیٹ, بٹ اٹ واز فرسٹ اور سیکنڈ ویک آف فیبرری 2022. آپ نے جب خان صاحب کو بتایا؟ میں نے پہلے خان کو نہیں بتایا, میں سیدھا اسپیکر ہاؤس گئی. وہاں پہ اسد کیسر صاحب تھے, اسد عمر صاحب کو میں نے بتایا, اور تیسرا پھر انہوں نے آگے جا کے, ہمیں نہیں پتا تھا کہ پرویز خٹک صاحب بھی پھر خان کو 1.5 سال بعد چھوڑ دیں گے, لیکن پرویز خٹک کو یہ بات پتہ چلی, انہوں نے پھر آگے سے خان کو بتایا. اچھا, یہ 3 لوگ پہلے لوگ تھے جن کو یہ بات پتہ چلی کہ اسد کیسر کو اور اسد عمر کو میں نے خود بتایا, اور پھر انہوں نے آگے سے خان کو بتایا, پر باقیوں کو بتایا. اس طرح US ایمبیسی والے, US میں نے نہیں کہا, میں جس ایمبیسی کی جو بھی ایمبیسی تھی, وہ آپ کے جو MNAs ہیں ان کو بلا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ خان کو چھوڑ دو, اور اس سے پینڈاراز باکس کھل گیا. باقی جتنے MNAs تھے پھر انہوں نے خان کو رپورٹ کرنا شروع کر دیا. تو اس کے بعد جو ایمبیسی تھی اس کو آپ کی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ڈیمارش کیا گیا ہو, ان کو بلایا گیا ہو, کوئی ایسا قدم اٹھایا گیا؟ وہ تو انہوں نے بات ہی بتا دی نا کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ خان رہے, خان پرائم منسٹر رہے, اور ساتھ میں باجوہ اور فیض ملے ہوئے ہیں. میڈم میرا سوال یہ کہ جو آپ کے اگر ملک کے اندر ایک ایمبیسی ہے اور اس کا ایک ایمبیسڈر آپ کے MNAs کو بلا رہا ہے, ایک ایمبیسڈر تو نہیں تھا نا, چلیے 2 تھے یا 3 تھے, ٹھیک ہے, اٹ واز اے ٹرائیو,
of some It was powerful. many more, but the 3 بہت ایکٹیو تھے تو اور بھی جو بہت 3 تھے. تھے ان کو آپ کی حکومت نے بلا کے اس وقت کے جو فورن اگر بلایا تھا مجھے نہیں پتا. اگر بلانا شاہ چاہیے محمود تھا. نہیں بلایا ہوگا, ایسا بات کوئی کی نیوز میں ہوگی. تو نہیں ہے. دیکھیے Officially ہونا چاہیے. بہت چیزیں ہوتی ہیں جو نیوز میں نہیں ہوتی ہیں. But خان نے جواب کیا دیا تھا آپ کو یاد ہے؟ خان نے ایک پبلک ایونٹ پہ کیا کہا کہ مجھے یورپینز نے کہا کہ آپ روس نہیں جانا چاہیے تھا, تو میں نے یہ کہا کہ ہم آپ کے غلام ہیں کیا. خان نے تو اوپن سب اچھا کچھ کہہ روس دیا. کے اوپر آتے ہیں. آپ کو اس بارے میں علم تھا کہ جب یہ یا کوئی اس ڈیسیجن میکنگ میں کہ خان صاحب روس جا رہے ہیں, کیونکہ اس کے اوپر بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یو ایس نہیں چاہتا تھا کہ خان صاحب رشیا جائیں, اور وہ رشیا گئے اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ سارا کچھ ہوا. ناٹ ایٹ آل, جھوٹ ہے سارا. پہلی بات جب خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا, انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ اس بات پہ کہا تھا کہ خان سے جو بیس مانگا جا رہا تھا پامیر علاقے میں گلگت بلتستان میں, وہاں پہ واخان بارڈر بھی افغانستان کا, وہاں سے چین کی بھی قربت ہے خنجراب, اور وہاں سے ایران بھی قریب پڑتا ہے. اوکے آپ کیوں ایسا بیس دیں گے جس سے آپ کے تینوں نیبرز پہ اٹیک ہو؟ کیا پاکستان زندہ رہتا؟ کیا ایران, افغانستان اور چین ہم سے بدلہ نہ لیتے؟ وہ اندھے ہیں کہ خان کسی کو امریکہ کو بیچ دے گا, کسی اور کو بیچ دے گا, وہ ہم سے بدلہ نہیں لیں گے ان کے خلاف. دوسری بات جو ایبسولوٹلی ناٹ خان نے کہا تھا, آپ نے جو دوسرا سوال پوچھا کہ یہ لوگ کیوں خان کے خلاف ہیں, دیکھیں میں دوبارہ آپ کو بتا رہی ہوں, جو ملک سر اٹھائے گا, چاہے وہ ترکی ہوگا, چاہے وہ پاکستان ہوگا, چاہے وہ ایران ہوگا, وہ تو آپ نے دیکھ لیا, یا فلسطین ہوگا یا لیبنان, جو ڈیولپنگ کنٹری خاص کر جو مسلمان ہوگی, جب وہ ڈیولپمنٹ کی طرف جائے گی اس کا سر کچلا جائے گا. پلیز مارک مائی ورڈز, یہ تو ہوگا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہم اس بات کی طرف آتے ہیں, روس والی بات ابھی رہ گئی آپ, روس والی بات پہ میں آتا ہوں. ایک چیز جو آپ نے بھی بیچ میں کہی کہ جو مین ریزن تھا وہ یہ تھا کہ امریکہ کو ہم نے ایبسولوٹلی ناٹ بولا تھا, ٹھیک ہے, تو ایبسولوٹلی ناٹ ہم نے کس بات پہ بولا تھا؟ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جو اڈے مانگے گئے اور وہ ہم نے نہیں دیے, اور اس کے بعد ان کو اڈا چاہیے تھا. ہاں پامیر چاہیے تھا. اب جب خان صاحب کی گورنمنٹ گرا دی گئی, اس کے بعد اڈے کیوں نہیں لیے انہوں نے؟ کون کہہ رہے کہ اڈے نہیں لیے انہوں نے؟ لے لیے, چلے گئے. مجھے پتہ ہے افغانستان پہ اور یہ باقی ممالک پہ جو ارد گرد ہیں جن پہ ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں, فلسطین پہ جو ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے وہ کہاں سے ہوتے ہیں؟ پاکستان سے ہوتے ہیں؟ نہیں, مجھے بتائیں. قطر سے, ایران نے گلف کنٹریز میں گلف کنٹریز ہیں, جی سی سی کنٹریز میں کیوں انہوں نے اٹیکس کیے ہیں؟ ہاں انہوں نے تو کیے, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ نے وہ بیس لے لیا؟ کیونکہ چاہیے وہ تو ویسے کریں نا کہ آپ ابھی فارن منسٹر کون ہے, اسحاق ڈار, اس سے پوچھیں نا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں نے تو اپنے ایک انٹرویو میں بتا دیا تھا کہ خیبر میں اس وقت جو 4 پہاڑوں کے سر کٹ رہے ہیں وہ کیوں کٹ رہے ہیں. میں تو انٹرویو میں کہا تھا اڈیالہ کے باہر, بات بہت وائرل ہو گئی تھی, بہت لوگوں کو چبھی بھی تھی وہ بات کہ خیبر میں سردیوں میں بھی, سنو فال میں بھی جب لوگوں کی وہاں سے نقل مکانی کی گئی, وہاں پہ کس کے لیے 4 پہاڑوں کے سر کاٹے گئے ہیں, وہاں پہ کیا بلڈ ہو رہا ہے. میرے پاس تو دوربین نہیں ہے, آپ کے پاس تو ہو گیا, آپ تو جرنلسٹ ہے, ہیلی کاپٹر میں جائے پتہ لگائے نا وہاں کیا ہو رہا ہے. اب روس کی بات, آپ مجھے یہ بتائیں, یہ ہو سکتا ہے کتنی بیوقوفانہ احمقانہ بات ہے, معذرت کے ساتھ امریکہ کی بھی اور ہمارے ڈفز کی بھی, کہ آپ امریکہ جاتے, آپ روس جا رہے ہیں, آفٹر 10 ایئرز ایک پرائم منسٹر پاکستان کا رشیا سے انوائٹ ہو کے جا رہا ہے. ہمیں تو انویٹیشن بھی نہیں مل رہی تھی خان سے پہلے, ان خوار پڑکوں کو تو کوئی نہیں بلاتا تھا. خان کو جب انہوں نے بلایا when they saw a man of principle. You think Foreign Office doesn't know? The Foreign Office which is controlled by the military of Pakistan, Foreign Office military کو نہیں بتایا ہوگا. جنرل باجوہ کو نہیں پتا تھا کہ عمران خان کا جہاز اڑنے والا ہے, سٹنگ پرائم منسٹر کا جہاز جا رہا ہے, اور آرمی چیف, نیول چیف اور ایئر فورس چیف کو نہیں پتا ہوگا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان از گوئنگ ٹو رشیا. باجوہ نے جھوٹ بولا تھا باقاعدہ. اس کے بعد پلیز ڈونٹ انٹرپٹ, لیٹ می کمپلیٹ. آپ نے سوال پوچھا, میں جواب دوں گی. خان جنرل باجوہ کے علم کے بغیر, ان کی کنسنٹ کے بغیر, فارن آفس کی پریپریشن کے بغیر, فائنانس منسٹری کی پریپریشن, آپ کو پتہ کہ پاکستان میں 4-5 منسٹریز ہیں جو آرمی کے نیچے ہیں یا آرمی چیف کے نیچے ہیں, فائنانس, کامرس, فارن افیئرز, کچھ 4-5 سینسٹیو منسٹریز ہیں جو ان کے نیچے ہیں. ان سب کو نہیں پتا تھا کہ عمران خان جا رہے ہیں. جنرل باجوہ نے جتنا بڑا جھوٹ بولا اسلام آباد کنونشن میں, جہاں زلمہ خلیل زاد آیا ہوا تھا, بیٹھا ہوا تھا, اس کے ساتھ کہتا ہے او عمران خان went without my permission. You make yourself look like a lousy liar if the army chief of that time does not know where his prime minister is going. اس میں میرا آپ سے ایک سوال یہ بنتا ہے کہ آپ خود ایک یہ ایکسیپٹ کر رہی ہیں کہ جو اس وقت کی فارن منسٹری تھی تو اس نے باجوہ کو نہیں بتایا میں نے کہ یہ رشیا جا رہے ہیں. نہیں, آپ سوال کر رہی ہیں. نہیں, میں سوال نہیں کر رہی, میں آپ کو جواب دے رہی ہوں. میں کہہ رہی ہوں کہ باجوہ نے جھوٹ بولا, یہ ہو نہیں سکتا
کہ ایک پرائم منسٹر ایک ملک سے اس کا جہاز اڑے اور آرمی چیف کو نہ پتا ہو. واٹ کائنڈ آف آرمی چیف از ہی؟ مائی کویسچن از کہ جو فارن منسٹری تھی ہماری اس ٹائم پہ وہ آزاد نہیں تھی, وہ عمران خان کے کہنے پہ 1947 سے بیٹا پلیز سمجھیں ذرا تھوڑی میری بات. آپ کا 1947 سے فائنانس منسٹری, کامرس منسٹری, فارن منسٹریز انڈر ملٹری, یہ ہائبرڈ رول پہ چلتی ہے. یہ کبھی نہیں ہوگا کہ آپ کبھی بھی دیکھ لیں, آپ کبھی آ کے دیکھیں فارن منسٹری کی جو اوپن میٹنگ ہوتی ہے, ایک تو ہوتی ہے نا ان کیمرہ, آپ فارن منسٹری کے جو کمیٹی میٹنگ ہوتی ہے آپ دیکھ لیں کہ وہاں کون بیٹھا ہوتا ہے, کیا کہہ رہا ہوتا ہے. اور تو چھوڑے آپ کا سی ڈی اے انٹیریئر منسٹری کے نیچے آتا ہے. انٹیریئر منسٹری کا کیا کام ہے سی ڈی اے میں؟ سی ڈی اے تو ایک مطلب کنسٹرکشن والی منسٹری ہو گئی نا, ادھر بھی ساری سیکٹری انٹیریئر منسٹر بیٹھتا ہے. جب آپ کی ہاؤسنگ نیشنل اسمبلی کے ہاؤسنگ کی میٹنگ ہوتی ہے تو ہاؤسنگ کی جب منسٹری کی میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں سیکٹری انٹیریئر بیٹھا ہوتا ہے. سیکٹری انٹیریئر کا کیا کام ہے ہاؤسنگ میں؟ کام تو یہاں پہ بہت سے لوگوں کا بہت جگہوں پہ نہیں ہوتا, لیکن وہ کرتے ہیں. ایسا ہی ہے, یہ تو پاکستان ہے. یہ میرے خیال میں کوئی ایسی کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ یہ ہو رہا ہے. This is why Pakistan is failing. کیونکہ ہر بندہ دوسرے کا کام, اپنی آئینی حدود چھوڑ کے ہم ایک دوسرے کے کام کر رہے ہوتے ہیں. ایم این اے کام کر رہا ہوتا ہے ایک ضلع کاؤنسلر کا, سڑکیں بنا رہا ہوتا ہے. یہ ایم این اے ایم پی کا کام نہیں ہے, کاؤنسلرس کا کام ہے. جوڈیشری کام کر رہی ہوتی ہے فوج کا, فوج کام کر رہی ہوتی ہے ایک سی ڈی اے کا کنسٹرکشن والوں کا, مولوی کام کر رہا ہوتا ہے میڈیا والوں کا, میڈیا کام کر رہا ہوتا ہے بیوروکریسی کا. خدا کا واسطہ ہے ہر بندہ اپنا کام کرے, پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. مجھے آپ ایک چیز بتائیں کہ عمران خان صاحب جو تھے, ان اس بات پہ آتے ہیں. عمران خان صاحب جو ایک تحریک شروع ہوئی ان کی آزادی کے لیے, ان کے جیل سے نکالنے کے لیے, اس کے اندر انہوں نے ایک یہ کہا کہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ اس کو لیڈ کریں گے. اچھا, اس میں بہت ساری باتیں ہوئی, مطلب بیچ بیچ میں کہا گیا, پارٹی کی طرف سے یہ بات کی گئی کہ جی آپ لوگ نکلیں, آپ لوگ جو ہیں وہ لڑیں, روڈوں پہ آئیں. تو یہ کہا جاتا تھا کہ جی محمود خان اچکزئی صاحب سے پوچھیں. آپ کے جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے وہ سارے جو لیڈرز تھے وہ یہی کہتے تھے کہ جی خان صاحب نے ان کو چوز کیا. اب میرا سوال یہ ہے کہ جب محمود خان اچکزئی کو خان صاحب نے چوز کیا تو خان صاحب کو اپنی اتنی بڑی پارٹی میں, پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی میں, مجھے یقین ہے آپ میری بات سمجھ گئی ہیں, کسی پہ بھروسہ نہیں تھا. Not at all, but you've got the premise wrong. Let's start with the premise. جب اگست 2025 میں عمر ایوب اور شبلی فراز جو دونوں لیڈرز آف اپوزیشن تھے سینٹ میں, نیشنل اسمبلی میں, جب ان کو برطرف کر دیا گیا for crimes they have not committed, تو خان صاحب کو دو بہت ہی اسٹرانگ لیڈرز آف اپوزیشن چاہیے تھے. کیونکہ خان صاحب کو وہ باتیں پتہ تھی جو مجھے آپ کو نہیں پتہ, جو شاید باقیوں کو بھی نہ پتہ ہوں. انہوں نے دل سے منجے ہوئے سیاستدانوں کو چنا جن کو بہت چیزوں کو ڈیل کرنا پڑے گا, پہلی بات. دوسرا, خان صاحب نے کبھی بھی اپنی آزادی کی بات نہیں کی. میں تو خان سے 8 دفعہ جیل میں مل چکی ہوں بٹوین فیبری 24 اینڈ اگست 24. انہوں نے آج تک یہ نہیں کہا. اور ابھی بھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا جو بیرسٹر سلمان صفدر خان صاحب سے فیبروری اور مارچ میں ملنے گئے, انہوں نے بار بار گورنمنٹ کی طرف سے آفر کی کہ آپ کو کیا چاہیے. خان صاحب سے 2 things. نمبر 1, میرے بیٹوں سے میری بات نہیں ہوئی, میرے بیٹوں سے میری بات کرا دیں. نمبر 2, میری کتابیں مجھ سے چھین لی ہیں کیونکہ یہ لوگ مجھے اندھیرے میں رکھتے ہیں 23 گھنٹے. نہ میں قرآن پڑھ سکتا ہوں نہ میں کتاب پڑھ سکتا ہوں, مجھے کتابیں چاہیے. اس پہ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس نے, آئی ایم ashamed to say, ان کا جواب یہ ہے کہ جو اگر آنکھ خراب ہوئی کہ ان کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. ان کی آنکھ خراب کس نے کی؟ یہ کوئی کہنے کی بات تھی, بٹ میں چپ کر گئی, سپریم کورٹ میں بیٹھی ہوئی تھی. تیسری بات, خان صاحب نے اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس کو جو مینڈیٹ دیا ہے وہ پاکستان کے لیے دیا ہے, ناٹ فار ہز آزادی. یہ جو بھی کہتا ہے یہ غلط کہتا ہے. انہوں نے کہا ہے آپ مفاہمت کریں, مزاحمت کریں, مذاکرات کریں, آئی لیو اٹ اپ ٹو یو, بٹ میرے ملک کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. خان نے کبھی بھی اپنے لیے بھیک نہیں مانگی. خان صاحب کو ابھی بھی آفرز ہیں, ڈیلز ہیں. 1 سال مریم کو پرائم منسٹر بننے دے, 1 سال بلاول کو پرائم منسٹر بننے دے, پھر 10-15 سال آپ لیڈ کریں. ہی از ناٹ انٹرسٹڈ ان دیٹ, ہی از ناٹ انٹرسٹڈ ان لیڈنگ. ان کو اللہ نے پرائم منسٹر بنایا. ایک سال مریم اور بلاول کیا. کین آئی کمپلیٹ؟ جی پلیز. پیڈ انٹرنشپ, مریم کی پرائم منسٹر اینڈ پیڈ انٹرنشپ, بلاول کی پرائم منسٹر ٹریننگ ہوگی, ٹریننگ ہماری عوام کے پیسوں سے, جو ماشاءاللہ 12 ارب کے جہاز خریدے نا, پھر دیکھ رہے ہیں کیا تباہی پھیریں گے پاکستان میں. خان از ناٹ انٹرسٹڈ ان رولنگ. یہ ایک مت ہے کہ خان کہتا ہے مجھے نکالو, میں نے پی ایم بننا ہے. اس کو بننا ہوتا پی ایم, اس نے نکلنا ہوتا, اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ جوتے پالش کرے گا جو باقی کرتے چیری بلاسم بن جائے, نہیں بنتا نا, اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے.
لیکن جو میں آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا. جی جی. مجھے یہ چیز بتائیں کہ آپ کے خیال میں جب جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی گئی وہ صحیح فیصلہ تھا یا غلط؟ بالکل بھی نہیں, غلط صحیح نہیں تھا, لیکن وہ سب کا فیصلہ تھا. خان صاحب کو لانے میں اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں تھا؟ ناٹ ایٹ آل. اس کا تو میرے پاس بہت اچھا جواب ہے, آپ شوق میں چلے جائیں گے. آر یو ریڈی فار اٹ؟ میرا بھی اس پہ کچھ اور نظریہ ہے, آپ کا کچھ اور ہوگا. میرا سوال اس پہ یہ بنتا ہے کہ کیا خان صاحب جتنی دور جنہوں نے گورنمنٹ کی, ٹھیک ہے نا, انہوں نے ایک حکومت چلائی 3 سال 2 سال جو بھی تھا انہوں نے چلائی, اس 3 سال کے دور میں جتنے آپ کی, اگر جیسے ابھی آپ نے خود کہا کہ 4 منسٹریز تو آپ کے ادارے چلاتے ہیں بقول آپ سنس 1947, ٹھیک ہے, سنس 1947 بقول ایوری ویل انفارمڈ پرسن 4 ادارے آپ کے ادارے چلاتے ہیں. منسٹریز جو ہیں وہ اداروں کے انڈر ہوتے ہیں, تو آپ کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے نا. تو کیا خان صاحب نے ایسا کون سے ایسے قدم اٹھائے, کون سے ایسے اقدامات کیے کہ ہم کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم خان صاحب ہی جو ہیں وہ واحد حل ہیں پاکستان کی ترقی کے؟ بیٹا یا تو پشتو میں کہتے دہاتی پغوک کیوں سے تو خبر نہیں چت پاکستان دے وقت چرتا دے. آپ نے 3-4 سوال پوچھے ٹو میک اے پوائنٹ. آئی ڈونٹ ڈس ایگری ود یور پوائنٹ بٹ آئی تھنک یور کویشچنز آر اے بٹ گابلڈ. آئی ول میک سم سینس انٹو دیم. نمبر 1, it is a fact of life that your establishment or your military controls these 4 military ministries, probably many more, but they truly feel کچھ لوگ اچھے بھی ہیں فوج میں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کچھ لوگ اچھے ہیں ایئر فورس میں بھی. بنگلہ دیش آپ سے کس نے جدا کیا پہلے یہ بتائیں. اچھا, اب اس میں کون سی ہم کانسپریسی تھیوریز کے اوپر جائیں کہ فیکٹس پہ جائیں؟ آپ فیکٹس پہ آپ جائیں تو آپ کے خیال میں بھٹو تھا اس ٹائم پہ؟ نو, بھٹو کی کیا اوقات تھی, اللہ اس کو بخشے. So let's be very clear. So it was a military establishment? No, it was your establishment. Establishment میں 6 گروپ آتے ہیں. آپ کے موٹے مولوی جو سیاست بیچتے ہیں, آپ کے کرپٹ بزنس مین, آپ کی کرپٹ بیوروکریسی, آپ کی کرپٹ میڈیا ہاؤسز, فوج, یس, اینڈ فائنلی جوڈیشری. یہ 6 لوگ ہیں. یہ ورلڈ بینک کی کتاب میں لکھا ہے, میری بات کو آپ کو یقین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ورلڈ بینک کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں. انہیں 1947 سے پاکستان کا فیلئر ٹریس کیا ہے ان 6 گروپس کو. 5-10 کتابیں کھول کے دیکھ لیں. بنگلہ دیش جو ڈھاکہ کا فال تھا وہ مینلی اس لیے ہوا تھا کہ آپ کے ویسٹ پاکستان کے موٹے موٹے کرپٹ بزنس مین قرضہ لیتے تھے اور آپ کا قرضہ چکاتا تھا بنگلہ دیش کے لوگ جو ایسٹ پاکستان تھا. اور ان کو اس بات پہ تب چڑھی تھی کہ 70% GDP ہم پروڈیوس کرتے ہیں, قرضہ آپ لیتے ہیں, دس از ناٹ فیئر. ان پہ اردو زبان امپوز کی جا رہی تھی, ان لوگوں پہ جو 1947 سے پہلے بنگلہ بولتے تھے. کیوں ان کو بنگلہ زبردستی رکوا رہے تھے؟ آپ انڈیا سے اتنے امپریس ہیں, موڈی کے جوتے پالش کرتے رہتے, اپنی شادیوں پہ بلاتے ہیں, کیوں پاکستان میں 20 نیشنل لینگویجز نہیں کرتے؟ بورشسکی بولیں, پشتو بولیں, پنجابی بولیں, سندھی بولیں, کیا دشمنی ہے ہمیں لوکل زبانوں سے؟ آپ کو پتہ ہے ایک موومنٹ تھی باقاعدہ 20-30 سال ایک موومنٹ چلی ٹو کریش نیشنل لینگویجز. وائی وڈ یو ڈو دیٹ؟ یہ تو ہماری آئیڈینٹی ہے. حالانکہ اردو اگر آپ دیکھیں تو اردو تو ہماری لینگویج ہے ہی نہیں. مطلب اردو 300 سال پرانی ہے لیکن پنجابی تقریباً 2500 سال پرانی ہے. میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ جو پنجابی ہے, لیکن ہم پنجاب جائیں نا میجورٹی پنجابی ہے. اردو تو ہمارے کراچی میں, مطلب کراچی میں اردو اسپیکنگ ہے یا نہیں ایسا نہیں. دیکھو جب قائد اعظم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اردو ول بی دی نیشنل لینگویج آف پاکستان, اٹ واز ڈیسائیڈڈ, کسی نے بحث اس پہ نہیں کی. اب وہ 4% لوگ بولتے ہیں یا 10% لوگ, اٹ ڈزنٹ میک اے ڈفرنس. وہ نیشنل لینگویج ہوگی انگلش کی طرح, آفیشیل لینگویج, رائٹ؟ اب یہ بات بہت لمبی چلے گی, بہت دور چلے گی, بٹ باٹم لائن بینگ کہ یہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے جس نے آپ سے بنگلہ دیش اکھاڑا. بنگلہ دیش یا ایسٹ پاکستان کا دل آپ سے اس لیے برا ہوا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی. بالکل ہوئی. یہی 6 گروپس ہیں جو بلوچستان میں بھی ظلم کرتے ہیں, یہی 6 گروپس ہیں جو کے پی میں بھی ظلم کرتے ہیں. ان 6 گروپس سے پنجاب میں بھی ظلم شروع کر دیا ہے, سندھ میں بھی کر دیا ہے, جی بی میں بھی شروع کر دیا ہے. ایک ہوتا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ, ایک ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ, رائٹ؟ سو آلویز کیپ دس ان مائنڈ. یہ ایک بندے کا کام نہیں ہو سکتا. یہ ہمیشہ یہ 60, 70, 80 لوگ ہیں, 5-6 بھائی ہوں گے, ایک مولوی ہوگا, ایک میڈیا میں ہوگا, ایک بزنس مین ہوگا, ایک بیوروکریسی میں ہوگا, ایک سیاست میں ہوگا, ایک فوج میں ہوگا. ان کی انگلیاں 5 انگلیاں گھی میں ہوتی ہیں. ان 80-90 لوگوں نے پاکستان کو یرغمال کیا ہوا ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ ہے. آپ پلیز اس کو آرڈنری فوجی اس میں مت لے کے آئیں. شہید تو دور کی بات ہے. اچھا, واٹ از دی سولوشن آپ کی نظر میں؟ میں بتا رہی ہوں سولوشن. آپ نے پھر خان پہ آئے. خان صاحب کی حکومت 2018 میں آنی ہی نہیں تھی. باجوہ, شہباز اور نواز کی جو ڈیل تھی, باجوہ was insisting کہ شہباز شریف will be prime minister in 2018.
نواز شریف واز اسسٹنگ اٹ ول بی مریم نواز, کیونکہ ان کے گھر میں ایک ڈاکٹرن چلتا تھا, کلثوم ڈاکٹرن. کلثوم صاحبہ کو اللہ بخشے, ان کے شہباز شریف کی بیوی سے نہیں بنتی تھی, ایک گھر میں دورانی جٹھانی کے نہیں لگتی تھی. لڑائی اس بات پہ ہوئی, پھر مریم نے ڈان لیکس کر دی, باپ کا بھی بیڑا غرق کر دیا, پارٹی کا بھی بیڑا غرق کر دیا. ریمبر واٹ شی سیڈ, یاد ہے آپ کو؟ جی جی. اچھا, اس کے بعد نون لیگ کا پتہ ڈوب گیا. تو باجوہ صاحب نے یہ ڈگی والی بات جو کرتے, ڈگی والے پرائم منسٹر کی بات, ڈیل یہ کی کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے عمران خان کو لے آتے ہیں, بٹ اس کو ٹوٹی ہوئی حکومت دیں گے. یہ ٹانگے مانگے والے ادھر ادھر پارٹیز کے, ٹانگا پارٹیز کے لوگ بیساکھیاں دے دیں گے, ٹانگا پارٹیز والے وہ خان کے ساتھ ہوں گے, اور اکتوبر نومبر 2019 میں خان کو فارغ کر دیں گے, ایک سال وہ پرائم منسٹر رہے گا. یہ ڈیل ہو گئی. یہ ڈیل مجھے کس نے بتائی, نام نہیں لوں گی, آپ کی بہت ایک امپورٹنٹ وزیر ہیں پنجاب حکومت میں, اس کے خالہ کا بیٹا تھا میرا کولیگ, ابھی بھی میرا کولیگ ہے, اس نے یہ بتایا. اور یہ اس دن ہم نے بتایا جس دن ماڈل ٹاؤن میں فائرنگ ہوئی تھی لوگوں پہ. فائرنگ کس نے کی تھی؟ شہباز شریف تو نہیں کی تھی. شہباز شریف تو ڈیفیٹ کی میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا, لیکن شہباز شریف کو خراب کرنے والے اپنے گھر والے تھے. اسلام آباد سے کال آئی کہ فائر کرو ماڈل ٹاؤن والوں پہ, اور شہباز شریف نے اس کے نہیں ایک اور ڈرامہ باز تھا, بٹ ریسٹ شورڈ جو نہیں چاہتے تھے کہ شہباز پرائم منسٹر آئے, اس کا سیل کرنے کے لیے اس کی فیٹ. تو جب یہ ہوا, باجوہ صاحب کے ہاتھ سے بند گئے, وہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا. اور جو اس کا پرنسپل سیکرٹری ہے وہ بھی چیختا رہا کہ مت فائرنگ کرو, مت فائرنگ کرو, بٹ فائرنگ ہو گئی. شہباز شریف کیا کہتا, مروت صاحب نے بڑھ گیا. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ چلو خان کی کمپرومائز حکومت لے آتے. بٹ آئی کین اشور یو, جب RTS بٹھایا گیا 2018 میں, ہماری 40 سے زائد سیٹیں تھیں جو ہمیں 20 یا 30 ووٹ پہ ہرائی گئیں, کیونکہ ہمیں ہر حال میں ان لوگوں نے روکنا تھا 120-130 سیٹوں پہ. رائٹ, اب آتے ہیں باجوہ صاحب کے. باجوہ صاحب نیور گیو, لیٹ می کمپلیٹ, باجوہ نیور گیو عمران خان his government. باجوہ ensured that Imran Khan will have a coalition government so he can never succeed. اب کیا ہوتا ہے 2019 اکتوبر میں, خان کے ہٹانے کا ٹائم آ جاتا ہے, باجوہ اپنی ایکسٹینشن لیتا ہے. پیپلز پارٹی سے اور نون سے کوئی ایک لفظ نہیں بولتا جب باجوہ کی ایکسٹینشن ہوتی ہے. بات ختم ہو گئی, شہباز کا ٹائم آ گیا, رائٹ, شہباز کا ٹائم آ گیا, اینڈ دنیا میں کیا آ گیا, کووڈ آ گیا. اینڈ باجوہ could not remove خان at that time because کووڈ آ گیا. کووڈ تباہی تھی دنیا کے لیے. کووڈ میں خان نے اتنی اچھی پرفارمنس کی, ان کو سمجھنا ہے کہ خان کے ساتھ کرے کیا, کیسے ہٹائے. شہباز سے تو وعدہ پورا کرنا تھا. میں تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کروں گا. آئی بلیو کہ جو خان صاحب 2018 میں ان کی پوزیشن تھی نا, وہ میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ آپ کافی سیٹیں ایسی تھی جس کے اوپر آپ لوگوں کو ہماری 168 تھی ہروایا گیا, ٹھیک ہے نا, وہ 200 تک بھی جاتی 168 اگر وہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا, جو کہ ہوا نہیں ہے. اور اس بات کے میں بھی گواہ ہوں کہ مجھے بھی یہ اس ٹائم پہ کچھ سورسز سے پتا تھا کہ ہاں یہ ہوگا, اور یہاں تک کہا گیا کہ جی بیساکھیوں پہ حکومت بنے گی عمران خان کی. اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں, لیکن اس بات سے مجھے اختلاف کہاں پہ ہے, وہ اس بات پہ ہے کہ میڈم اگر عمران خان صاحب کو بقول آپ کے استعمال کیا گیا یا ان کے ساتھ کھیلا گیا, ٹھیک ہے, ان کو یوز کیا گیا, تو عمران خان صاحب بھی تو یوز ہوئے ہیں نا, ان کی غلطی نہیں ہے. کیا مطلب؟ ان کو عمران خان صاحب کو نہیں پتا تھا کہ مجھے لایا جا رہا ہے, عمران خان صاحب کو یہ نہیں پتا تھا کہ مجھے یہ کیا گیم چل رہی ہے. نہیں, ساری دنیا کی جو پولز ہوئی تھی پری الیکشن پولز, 32 پولز میں یہ تھا کہ عمران خان از گوئنگ ٹو بی پرائم منسٹر آف پاکستان. جب خان کو پتا تھا کہ میں جیت رہا ہوں 168-170 سیٹ سے, وہ کیوں یہ پریزیوم کرے گا کہ مجھے لایا جا رہا ہے جب اس کو پتا ہے وہ جیت رہا ہے. اچھا میڈم, مجھے یہ بتائیں کہ اڈیالہ کے باہر ہم علیمہ خان صاحبہ خان صاحب کی جو بہنیں ہیں ان کو دیکھتے ہیں اکثر, ٹھیک ہے, اور ان کے ساتھ موسٹلی عام جو کارکن ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں. کیوں PTI کے کوئی بھی لیڈر جو ہے وہاں پہ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں جاتے, آپ لوگ جاتے ہیں, لیکن میرے خیال میں آپ کی 4-5 مہینے پہلے کی ویڈیو ہے جو میں نے دیکھی ہے کہ آپ اڈیالہ گئی ہیں, اس کے علاوہ آپ لوگ کیوں نہیں جاتے؟ میری ایک MNA صاحب سے بات ہوئی آپ کے, انہوں نے کہا کہ جی وہ ویسے ہی جو ہے وہ سارے شور مچا رہے ہوتے ہیں, لیکن جاتا کوئی بھی نہیں ہے وہاں پہ. کیا وجہ ہے؟ بیٹا دیکھیں, اڈیالہ MNAs MPs جب جاتے ہیں وہ خان صاحب کی بہنوں کو سپورٹ کرنے جاتے ہیں. اس میں خان صاحب کی کوئی سپورٹ نہیں, خان صاحب کی بہنوں کو مورل سپورٹ دینا ہوتا ہے. وہ اپنے بھائی سے ملنا چاہ رہی ہے, ان کی اکتوبر کے بعد سے ملاقات نہیں ہوئی ہے, نیچرلی وہ تڑپ رہی ہیں. خان کی آنکھ خراب ہے, وہ چاہتی ہیں ان سے ملے. لیکن کیا آپ کو گوہر صاحب MNA نہیں لگتے؟ سلمان راجہ صاحب, جنید اکبر جو KP کا ہیڈ ہے, صبغت اللہ جو ہیڈ ہے مالاکنڈ ڈویژن کا, شاہد خٹک جو ہیڈ ہے ساؤتھ KP کا, اس طرح عاطف خان جو پشاور ریجن کے ہیڈ ہیں, علی جدوں جو ایبٹ آباد ریجن ہزارہ ریجن کے ہیڈ ہیں,
یہ تو ہمارے کے پی کے سارے ہیڈز ہو گئے. جی جی. پنجاب سے بھی ٹھیک ہے, کچھ لوگ اس وقت پس پردہ ہیں جیسے شیخ وقاص اکرم ہو گئے, یا عمر ایوب ہو گئے, یا شبلی فراز, یا زرتاج گول, یا کنول شوذب, یا عالیہ حمزہ. یہ لوگ ان کو سزائی ہو چکی ہیں. جن کو سزائی نہیں ہوئی اور جو لوگ باہر ہیں. سی ایم کے پی آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی پاورفل چیز ہے؟ تو پھر لیکن وہ نہیں آتے. کے پی کے علاوہ میں ان کی پوری کابینہ آتی ہے, پورے کے پی کے. ہاں پنجاب سے ہمارے بھائی کم آتے ہیں, ذرا دور بھی بہت ہیں. آپ کے پنجاب کے جو بھائی ہیں وہ ذرا اتنے ایکٹیو نہیں رہتے. ڈزنٹ میٹر بیٹا. اور یہ دیکھیں بلیم گیم کا ٹائم نہیں ہے. کے پی سب سے بڑی قربانی ہمیشہ سے دیتا رہا عمران خان. کیوں پٹھان کیوں قربانی دے, مجھے یہ بتائیں. ہمیشہ پٹھان کیوں آگے؟ آپ کو آپ کے دھرنے دیکھیں, پٹھان ہوں گے. آپ کے جتنے دھرنے تھے والے ہوں گے, دیکھیں نان پٹھان بھی ہے اس میں. ٹھیک ہے, کے پی والے ہزارہ ریجن بھی تو ہے نا. نہیں وہ پٹھان تو نہیں ہے نا. سوری آئی مین جو کے پی کے لوگ ہیں. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, خیبر پختونخوا ہمیشہ سے زیادہ ایکٹیو رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. آپ کی پنجاب کے اندر اچھی خاصی لائک آپ کے پاس سیٹس ہیں, آپ تو آلموسٹ گورنمنٹ بنانے والے تھے وہاں پہ. وہاں سے کیوں کوئی نہیں آتا؟ سندھ سے کیوں نہیں آتا؟ 25 مئی 2022 تب بھی سب سے بڑی نفری کے پی کی ہی تھی, اگر آپ کو یاد ہے. ابھی ہماری پروونشل گورنمنٹس پنجاب اور کے پی کی نہیں گری تھی, اگر آپ کو یاد ہے. جی جی رائٹ. تب بھی سب سے بڑی نفری کے پی کی ہی تھی. کے پی والے آئی تھنک خان سے اس لیے خاص پیار کرتے ہیں کہ خان پہلا پرائم منسٹر تھا جب وہ آیا. صحت کارڈ کے علاوہ ڈرون اٹیکس بند ہوئے, دھماکے بند ہوئے, ہماری پولیس, ہمارے شہداء میں کمی آ گئی, ہمارے سویلین شہداء میں ہمارے. آپ کو پتہ ہے کہ معدنیات کی وجہ سے یہ دہشت گرد ہمیشہ لوکیشن پہ ڈھونڈ کے آ جاتے ہیں, خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں پہنچ جاتے ہیں. ہمارے لوگوں کو خان سے بہت پیارے. پلس کے پی کے ٹریڈیشنلی وہ صوبہ رہا ہے, جب آپ کو یاد ہے مقبوضہ کشمیر, جموں کشمیر آزاد کرنے کے لیے لوگ گئے تھے. پہلے لوگ کون گئے تھے؟ آپ کی طرف فوج نہیں تھی, آپ کے قبائل گئے تھے, میرے حسن خیل سے لوگ گئے تھے. یہ ہمارا ایک ٹریڈیشن ہے کہ جو ہم سے پیار کرتا ہے پھر اس میں ہم سر نچھاور کرتے ہیں. بالکل. پنجاب کلچرلی ہمیشہ ڈفرنٹ تھا, لیکن پنجاب اب جا گیا ہے. اور دیکھیں جب پنجاب جاگے گا پاکستان ٹھیک ہو گیا. مجھ سے آپ لکھا ہوا لے لیں. ہمارے بہت اچھے ایک بھائی ہیں عمر ڈار. عمر ڈار نے بہت ظلم برداشت کیا. وہ تو سیاسی تھا بھی نہیں, اس کو تو بھائی ان کی پوری فیملی نے کیا. عثمان ڈار سیاسی تھا, لیکن عمر ڈار ریحانہ آپا تو نہیں تھی. ریحانہ آپا نے تو برداشت کیا, آپ نے دیکھا اس کے کپڑے پھاڑے گئے. بالکل. عمر ڈار نے ایک بات کی میری بلوچ بہنوں سے اور مجھ سے بیٹھ کے, کہتے ہیں پتہ ہے ہم لوگ ہمیشہ الٹی سیدھی باتیں سنا کرتے تھے خیبر پختونخوا بلوچستان کے بارے میں. کہتا ہے لیکن جب نارتھ پنجاب اور ویسٹ پنجاب پہ آئی ہے نا, تب سمجھ آئیے کہ ساؤتھ پنجاب والے کیوں روتے تھے, بلوچستان والے کیوں روتے تھے, خیبر پختونخوا والے کیوں روتے تھے. کہتے ہیں غنڈہ گردی نہیں ہے, یہ غداری نہیں ہے, یہ اپنا حق مانگنا ہے. کہتے ہیں ہم نے کبھی اپنا حق مانگا ہی نہیں, ہمیں مل جاتا تھا. اب سمجھ آئیے کہ کیا ہے ریالٹی. لگتا ہے کہ وہ مانگیں گے یا وہ مانگ رہے ہیں. آپ نے پنجاب کا دیکھ رہے ہیں, ہمارے پنجاب کے ینگ نوجوان اڈیالہ کے سامنے, ہائی کورٹ کے سامنے, سپریم کورٹ کے سامنے. میں فخر کرتی ہوں اپنے بچوں پہ. پنڈی کے بچوں کے ساتھ میں ٹچ ہوں, لاہور کے بچوں کے ساتھ میں, پاکستان کی تمام تنظیم جتنی بھی آئی ایس ایف ہے, حالانکہ میں نہ آئی ایس ایف کا حصہ ہوں نہ یوتھ کا حصہ ہوں, جی بی میں گئی تمام بچوں کے ساتھ میں آئی ایم ان ٹچ. کشمیر میں ہر جگہ کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ عمران خان نے وہ چیز ختم کر دی. پنجابی, پٹھان, بلوچی, سندھی, شیعہ, سنی, کشمیری, گلگتی, خان نے ہم کو ایک قوم بنا دیا. اور یہ چیز ایک سیکنڈ, یہ چیز انگریز اور پاکستان توڑنے والے ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتے. ہم ایک قوم بن چکے ہیں, ہم ریوڑ سے پاکستانی بن گئے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں اس بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ خیبر سے کراچی تک اگر کوئی پارٹی ہے خان ہے, تو وہ پارٹی نہیں ہے, ایک بندہ ہے, ایک اکثریت, مطلب جو لوگ ہر جگہ سے ان کے ساتھ ہیں. گلگت بلتستان میں گورنمنٹ بنی, سارا کچھ ہوا. لیکن جو یہاں پہ میرا سوال ہے, جی کیا خان صاحب کو چھڑانے کے لیے جو ایک تحریک چلنی چاہیے تھی, اور جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو بھی اتارا گیا کرسی سے اور سہیل افریدی کو بٹھایا گیا, غلط بات ہے یہ. جو ایک پبلک پرسیپشن ہے, میرا کام ہے وہ سوال آپ سے کرنا, آپ اس کو پھر ایڈریس کر دیجئے گا. اگر یہ بات نہیں ہے, غلط ہے, چلیں یہیں سے ہم سوال شروع کر دیتے ہیں. تو وائی سہیل افریدی, وائی علی امین گنڈاپور کو کیوں ہٹایا گیا, اور سہیل افریدی کے آنے سے ایسا کیا تبدیلی آ گئی جو علی امین گنڈاپور نے, کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے, تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور تو اس سے اچھا مینیج کر رہے تھے, وہ تو آپ کے اسٹیبلشمنٹ کو بھی مینیج کر رہے تھے. وہ تو اگر اس نے بھی وہی کرنا ہے کہ آ کے بیٹھنا ہے اور سلام دعا کرنی ہے, پیار محبت سے بیٹھنا ہے, تو پھر وہ علی امین گنڈاپور کیوں نہیں؟ دیکھیں پہلے چیف منسٹر کے رول پہ بات کر لیں. چیف منسٹر ہمیشہ فوج کے ساتھ بھی بیٹھے گا, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بیٹھے گا, پرائم منسٹر کے ساتھ بھی بیٹھے گا, پریزیڈنٹ, کیونکہ اس نے صوبہ چلانا ہے, وہ چیف ایگزیکٹو ہے صوبے کا, اس کی نوکری ایسی ہے. سیاسی بعد میں ہے, صوبائی پہلے ہے. نمبر 1 یو ہیو ٹو, اس کا کانسٹیٹیوشنل رول ہے, وہ اس سے بھاگ نہیں سکتا. نمبر 1.
اگر خان صاحب نہیں چاہتے تھے کہ خان صاحب کے چیف منسٹر کا رول ادا کریں, خان صاحب ہمیں کہتے کہ الیکشن لڑو ہی مت, ہم سب خان صاحب کے الیکشن جیتیں, یہ کھمبا الیکشن تھا, ہم خان کے نام پہ جیتے ہیں. لیکن خان صاحب نے ہی لیٹ می کمپلیٹ. خان صاحب کے نام پہ لوگوں نے ٹینڈے, کدو, ٹماٹر ڈھول ڈھونڈ کے خان کے ایم پی ایم این اے کو ووٹ دیے. بالکل دیا. ٹھیک ہے, خان صاحب اگر چاہتے ہم کہتے تھے کہ الیکشن مت کرو, خان ٹولڈ اس کے الیکشن لڑو. ہم بہت لوگوں نے ہائیڈنگ لڑا, میں تو کھل کے آئی, میں تو جیل سے جب چھٹی میں گئی 8 دن میں نے کیمپین کی. بہت سارے لوگوں نے چھپ کے الیکشن کیا, وہ نکلے ہی نہیں, میں نکلی کیونکہ میں نے سال گزار لیا تھا جیل اینڈ ہائیڈنگ اینڈ آل آف دیٹ. اب خان صاحب کی مرضی ہوگی تو حکومتیں بھی ساری گرا دیں گے, ایم این ایز بھی ریزائن کر دیں گے, ایم پی ایز ریزائن کر دیں گے, اس میں تو کوئی کویشچن ہی نہیں ہے. خان کی مرضی, وہ جو کہیں. اب لیٹس کم بیک ٹو دس کویشچن. خان صاحب پاکستان کی رہائی, پاکستان کی آزادی چاہتے. انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا تحریک تحفظ عمران خان, انہوں نے کہا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان خان نے بنوائی. یہ تحریک خان کے تحفظ کے لیے نہیں ہے, پاکستان کے تحفظ کے لیے. تو جو یہ بات کہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کو ہٹایا گیا کیونکہ اس نے خان کو آزاد نہیں کیا, دیٹ از ایبسولوٹ نانسنس. چلے آپ بتا دیں کیوں. میں بتاتی ہوں. ایک دوسرا گروپ یہ کہتا ہے کہ خان کو علی امین کو اس لیے ہٹایا گیا کیونکہ ان کے خان کی فیملی سے نہیں بنتی تھی. ایک تیسرا گروپ یہ کہتا ہے کہ علی امین کو اس لیے ہٹایا گیا حکومت سے کیونکہ ڈرون اٹیکس بہت زیادہ ہو گئے تھے, پڑا چینار شیعہ سنی کا تصادم تھا. بڑے سارے ریزنس دیے جاتے ہیں. پتہ نہیں خان نے کیا کہا. خان نے کہا میں کوئی ریزن دے ہی نہیں رہا. ایگزیکٹلی خان نے یہ کیا تھا جب اسد عمر کو ہٹایا گیا تھا, مجھے یاد ہے, ہم سارے ایم این ایز. ایگزیکٹلی خان صاحب نے یہی کیا جب عثمان بزدار کو لگایا, تب بھی ان سے کہا گیا کہ جی آپ کس کو لگا رہے ہیں, کس کو لگا رہے ہیں. وہ بندہ جو کھڑے ہو کے اس سے کسی نے سوال کیا کہ بھائی سر آپ کی میٹنگ میں کیا باتیں ڈسکس ہوئی, تو وہ آگے سے کیا وہ آگے دیکھ رہا ہے, اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ مجھ سے سوال, اور پیچھے سے چیف منسٹر کے آپ کے کان میں بندہ بول رہا ہے کہ سر آپ بولیں کہ اس پہ بات ہوئی ہے, اس پہ بات ہوئی ہے. کامریڈ ہاں کہتے ہیں ہاں اس پہ بات. مطلب مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب کوئی لاجک نہیں دے رہے, خان صاحب یہ نہیں بتا رہے کہ میں یہ ڈیسیجن, بس خان صاحب نے بول دیا کہ بھائی حکومتیں ختم تو حکومتیں ختم. خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں, آپ وزیر اعلیٰ اپنا رول نبھائے جو اس کو کانسٹیٹیوشن کے اندر دیا گیا ہے, تو وزیر اعلیٰ صاحب بیٹھ کے پھر اپنا رول نبھائے, پھر آپ نے سوال نہیں کرنا. اگر میں کوئی اسمبلی ختم کیوں, طاقتور وزیر سوال جہاں پہ نہیں ہے تو پھر نواز شریف زرداری کی پارٹی اچھی نہیں ہے. اگر آپ سوال نہیں کہ میں جواب چاہیے میرا آپ کو, پلیز. تھینک یو ویری مچ. یہ مونولوگ نہیں چلے گا, یہ ڈائلاگ ہوگا پلیز. اچھا دیکھیے, ایک طاقتور وزیر اعظم میں اور ایک ڈگی والے وزیر اعظم میں فرق یہی ہے. اوکے ٹھیک ہے, ڈگی والے وزیر اعظم ہر کسی کی سنتا ہے اور وہ اسٹل فیل ہوتا ہے. اس نے ابھی ماشاء اللہ ایک بہت اچھا فارمولہ دیا کہ جو 8,500 روپے کماتا ہے وہ غریب نہیں ہے. مبارک ہو, آپ بھی مالدار بن گئے, میں بھی مالدار. ٹھیک ہے, یہ ڈگی والے وزیر اعظم کا حال ہے. اب پاورفل وزیر اعظم کیا کرتا ہے. اسد عمر صاحب کو جب ہٹایا گیا تو ہم سب ایم این ایز ناراض تھے خان سے. ہم نے ایک میٹنگ بلائی پارلیمنٹری پارٹی, وہ پرائم منسٹر آف پاکستان تھا, اکارڈنگ ٹو سم سلیکٹڈ تھا وچ وی نو از ناٹ, بٹ چلو خان آیا, میٹنگ سٹارٹ ہوئی. میری کوئی اوقات نہیں تھی ایز اے ریزرو ہے میں نے کہ میں خان سے سوال پوچھتی. میں نے بھی سوال پوچھا. تو تقریباً 172 ایم این ایز نے خان سے پوچھا کہ اسد عمر کو آپ نے کیوں ہٹایا, وہ تو ہماری ریڑھ کی ہڈی تھا. بالکل. خان چاہتا تو ہم سب کو شٹ اپ کال دیتا, جس طرح نواز شریف نے دفعہ اپنے ایم این اے کے ساتھ کیا تھا. اسد عمر کے نام پہ الیکشن لڑا گیا تھا کہ ہی از فائنانس منسٹر. ہاں, نواز شریف نے ایک دفعہ اپنے ایم این اے کو سزا دی. اس نے سوال پوچھے پہ سزا ملی کہ ہمارے کمرہ نمبر 2 ہے, اس کے ٹیبل پہ کھڑا کر دی, اس کو سزا دی, اسکول کے بچوں والی سزا دی, اس کی بےزتی کی. خان نے کیا کیا, ہم سب کے پیشنٹلی جواب دیے. ہی ہرڈ اس آل اینڈ ہی سیڈ لک, Asad Umar is my right hand, not my right hand man, he is my right hand. But I am the Prime Minister, the buck stops with me. میں غلطیاں کروں گا, میں اس کا جواب دوں, آپ نہیں دیں گے. And he was right. I agree with you کہ بزدار صاحب, محمود جان صاحب, and وہ جو AJK والا تھا, کیا نام تھا اس کا, یہ سینٹورس والا, الیاس صاحب, utter failures, all 3 of them, utter cowards, all ran away. اور ان کو عوام نے بھی صحیح ماشاء اللہ. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ بزدار صاحب پہ کوئی نیب کا کیس ہی نہیں ہے. اگر وہ خان کا اپوائنٹی تھا, ایک کیس تو اس پہ کرو, اس کی کرپشن پہ لتاڑو مارو نیب. سر جی چھوڑیں, اس دن میں دیکھ رہی تھی بہت بڑے ایکس پرائم منسٹر کی گاڑی چلا رہا تھا. چھوڑیں وہ کس کا بندہ آپ کو پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. اسی لیے تو نہیں, مٹھو صاحب جو باجوہ کا سمدھی ہے, جو باجوہ کا سمدھی ہے, اس کو سب سے زیادہ ٹھیکے کس نے دیے. ایسے مجھے ایک بات بتا. نہیں آپ مجھے جواب دیں.
جواب تو دینا, سوال پوچھ رہی ہوں, ایک سوال میں نے پوچھ لیا, کیا حرج آ گیا؟ میں ایز اے ہوسٹ جو مٹھو کو کس نے سب سے بڑے ٹھیکے دیے پنجاب میں جو باجوہ کا سمدھی تھا؟ جو خان صاحب نے جس کو سلیکٹ کیا ہوا ہے میرے خیال میں, وہی آپ کو پتہ ہے کون؟ سلیکٹڈ بائی وسیم اکرم پلس مسٹر بزدار. مسٹر بزدار پہ آج تک کرپشن کا کیس نہیں ہے, تو اس کو عمران خان نے سلیکٹ کیا کہ باجوہ نے سلیکٹ کیا؟ پہلے یہ بتائیں. مجھے ایک بات بتائیں, شکر ہے سچ پہ آپ پہنچ گئے. ایک سوال مجھے بتائیں, میں تو کسی بھی طور پہ اس چیز کے حق میں نہیں تھا, کوئی بھی نہیں تھا, لیکن اگر آپ ہر چیز کا جواب یہ ہوگا کہ خان صاحب کی ہر غلطی پہ ہم یہ کہیں گے کہ جی یہ تو باجوہ صاحب نے کی ہے یا باجوہ صاحب نے فورس کیا, بات ہی نہیں کری. خان تو اون کرتا تھا, وہ تو اس کو وسیم اکرم پلس کہتا تھا. اینڈ وہ ان کا آپ کہہ رہے ہیں کہ خان کی غلطی ہے. بڑی غلطی خان صاحب کی آپ کو نہیں لگتا کہ عثمان بزدار تھا؟ نہیں, اکارڈنگ ٹو خان صاحب سے بڑی غلطی ریحام خان سے نکاح کرنا تھا, انہوں نے خود کہا تھا. وہ تو ایک اور تھا نا, وہ تمہیں 3-4 اور بھی بتا دوں گا جو خان صاحب نے خود یو ٹرن لیے. آپ یہ کہیں گے نہیں یو ٹرن تو آئی ایم آل فار یو ٹرنس. میری بات سنیں, آپ ایک غلط فیصلہ کرتے ہیں اور پھر آپ غیرت اور تہش میں آ جاتے ہو کہ یار یہ تو میں فیصلہ نہیں بدل سکتا, لوگ کیا کہیں گے, لوگ گئے بھاڑ میں, آپ پرائم منسٹر ملک کے, اپنے فیصلہ بدلنا ہوگا, اپنے پاکستان کو بچانا ہے. عثمان بزدار بھی کیوں یو ٹرن نہیں لے سکے؟ میں تو جواب دے دیا, صابر مٹھو. اچھا, تو یہ بھی باجوہ صاحب کا کمال ہے؟ سارے باجوہ صاحب کے کمال ہے. تو خان صاحب کیا کر رہے تھے؟ وہ بیچارہ حکومت جوڑے رکھا تھا. مجھے بتائیں ٹانگا پارٹی کی حکومت ہوگی, وہ کیا کرے گا؟ وہ تو حکومت جوڑے رکھے گا. میڈم ان کو تو ہم نے ووٹ ہی نہیں دینا نا. یوتھ آپ کے 70% اگر آپ کے پاس ہے, آپ کو سپورٹ کر رہی ہے, 90% کر رہی ہے, آپ کا کیا خیال ہے 100% کر رہی ہے. مجھے اس بات کا جواب دیں. دیکھیں میں ایک یوتھ ہوں, مجھے سوال کرنے کا حق ہے, ایبسولوٹلی ٹھیک ہے. میں صرف یہ سوال کر رہا ہوں کہ اگر میں خان صاحب کو, میں نے ووٹ دیا خان صاحب کو, میں برملا کہتا ہوں, ہر جگہ کہتا ہوں, ہر شو میں کہتا ہوں کہ خان چیف منسٹر کی سلیکشن آپ کی مرضی سے کرے گا, میری مرضی سے کرے گا, کس کی مرضی سے کرے گا؟ مرضی سے کرے. میرے خیال میں آپ کی بھی مرضی سے کرتا نا, خدا کی قسم بہت اچھا ہوتا. تو میں نہیں آپ کوئی آپ کے پنجاب کے اندر کافی کتنے لوگ ہیں جو ابھی جیلوں میں سزائیں کاٹ رہے ہیں کہ نہیں ہے؟ کوئی اس میں سے اس قابل نہیں تھا کہ آپ نے ایک بندے کو جو نون لیگ کے. I'm trying to understand your question. You're beating a dead horse. I'm telling you, میں نے بتا دیا کہ تینوں چیف منسٹرز جو خان نے چوز کیے تھے وہ غدار نکلے, چاہے وہ باجوہ نے چوز کیے, خان نے چوز کیے, تینوں غدار نکلے. اب اس کے بعد آپ کا کیا کویشچن ہے؟ تو اس کے بعد میرا کویشچن یہ بنتا ہے کہ پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے کہ عمران خان از اے گڈ ایڈمنسٹریٹر, ہی واز اے گڈ ایڈمنسٹریٹر, ڈیٹا اگر اس نے 3 صوبوں کے وزیر اعلیٰ ہی ایسے چنے. نہیں, آپ دیکھیے, آپ مردم شناسی کو پرفارمنس سے مت کمپیئر کریں. از اٹ مردم شناسی اور از اٹ پرفارمنس؟ خان صاحب نے تو باقاعدہ انٹرویو لیے ہیں, ٹی وی پہ دکھایا جاتا تھا کہ خان صاحب انٹرویو لے رہے ہیں وزیر اعلیٰ کی سیٹ کے لیے. آپ نے سوال پوچھا نا ایڈمنسٹریشن کا. جی میڈم. وزیر اعلیٰ کا تو میں نے آپ کی بات مان لی کہ تینوں ڈفرز تھے, تینوں فارغ ہو گئے, لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیسے مان سکتے ہیں کہ خان کی ایڈمنسٹریشن ٹھیک تھی؟ وہ تو ڈیٹا سے پروو ہوگا, پرسنالٹی سے تو نہیں پروو ہوتا. کیسے ہوگا؟ آپ فگرز میں تو آپ کو ثابت کر رہا ہوں کہ نہیں تھی اچھی. آپ نے کیا ثابت کیا مجھے بتائیں؟ انہوں نے جو بیڈ ڈیسیجن, اچھا اسد عمر کے اوپر آپ لوگوں نے احتجاج کیا, اسد عمر کو ہٹا کے کون آیا تھا ان کی جگہ؟ حفیظ شیخ. حفیظ شیخ کون ہے؟ ایک اکنامک کنسلٹنٹ. کس کا بندہ ہے؟ ورلڈ بینک, IMF, پیپلز پارٹی وہ تو دیکھو. یو ڈونٹ نو ہو از حفیظ شیخ؟ نہیں, ایک سیریسلی بیٹا, معذرت کے ساتھ آپ کے کویشچنز بہت بچوں والے, آپ نے برا نہیں ماننا اس بات کو. ثانیہ نشتر کون ہے؟ میڈم میں آپ کو ایک بات مجھے جواب چاہیے. آپ بات کو میں جہاں پہ ایگزیکٹ جس پوائنٹ پہ میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے نہیں نا, معذرت کے ساتھ آپ کو کوئی پوائنٹ ہے نہیں. میڈم میں بتا رہا ہوں, اینٹی عمران خان ٹائریڈ پہ چلے گئے ہو, میں آپ کو انٹرویو پہ واپس لے کے آ رہی ہوں. یس یس یس. نو میڈم پلیز جسٹ ایسے نہیں ہوگا. یا آپ سوال پوچھو گے یا میں جواب دوں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ سوال بھی آپ پوچھو جواب آپ دو, وہ نہیں ہو سکتا. سوری, پھر میں بند کر رہی ہوں, ختم. اچھا میں ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں, ایک ریکویسٹ. نو نو بچے دا بند کے. اچھا میڈم میری بات سنیں. اچھا میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں. اوکے You ask a question, wait. Okay. Then you answer it, I keep quiet. Then you ask another question, then you answer it, then I keep quiet. Then you ask a third question, then you answer it. Why have you called me here? اچھا میڈم میں آپ سے بتاتا ہوں. یار مائک ذرا پلیز. اوکے میڈم. اوکے اچھا میڈم میرے آپ سے صرف ایک سمپل سا سوال ہے, اگر وہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ حفیظ شیخ. نہیں, یہ ہو نہیں سکتا کہ سوال آپ پوچھ کے جواب آپ دیں گے. This is bottom line. نو میں جواب بالکل نہیں دے رہا, میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. اچھا میڈم آپ, میں صرف ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں.
میڈم میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں, آئی ایم ریکویسٹنگ یو, آپ پلیز, آئی ایم ریکویسٹنگ یو میڈم ایک ریکویسٹ ہے آپ سے, دیکھیں آپ میرا سوال سن لیں, سوال تو آپ سن لیں, آئی ایم جسٹ سیئنگ, آئی ایم جسٹ ریکویسٹنگ یو. اوکے 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 اوکے, اچھا ہم ایک بریک لیتے ہیں, اچھا ہم ایک بریک لیتے ہیں, اچھا میڈم ایک بریک لیتے ہیں. جی ناظرین, تو پروگرام میں واپس آتے ہیں اور میڈم شاندانہ گلزار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ جو کے پی کی گورنمنٹ ہے, سہیل آفریدی صاحب کی جو گورنمنٹ ہے, اس کے اوپر کافی تنقید ہو رہی ہے. ایک تو کوہستان اسکینڈل بھی آیا تھا جس کے اوپر پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں نہیں, وہ ہمارے سے پہلے ہوا ہے, لیکن وہ جو اکاؤنٹس تھے وہ پھر بھی رننگ میں تھے اس کے بعد بھی جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی. کیا آپ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے مطمئن ہیں, سہیل آفریدی صاحب کی یا جو گنڈا پور صاحب نے کی, اور جو ابھی اسپیشلی جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اس سے آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں بیٹا, پہلی بات, خان صاحب کی جب فیڈرل گورنمنٹ حکومت تھی, جب خان صاحب وزیر اعظم تھے, آپ کو یاد ہے کہ چینی کا اسکینڈل ہوا تھا اور اس پہ 3 انکوائریز کنڈکٹ ہوئی تھی, ڈفرینٹ اداروں نے کیے تھے. اس میں بار بار جہانگیر ترین چور نکل رہا تھا, بار بار, جس کو آج تحریک استحکام کی پارٹی میں 4 لوگ اسٹیبلشمنٹ زبردستی گھسیڑ دیے ہیں جو گلگت بلتستان میں جیتے ہیں, کیونکہ وہ تقریباً 23 سیٹیں ہار گئے تھے, تو فیس سیونگ کے لیے اس کو 4 سیٹیں انہوں نے دے دی انڈیپینڈنٹ کی. اس جہانگیر ترین نے, جس نے خان کا بھرپور فائدہ اٹھایا, خان کی عزت کو اچھالا, اس کو خان نے پارٹی سے نکال دیا کہ تم میری ہی حکومت میں چوری کرتے ہو. میں اس عمران خان کی پیروکار ہوں. نہ پی ٹی آئی فرشتوں سے بھری ہوئی ہے, نہ پی ٹی آئی میں پیغمبر ہیں. ہم کہتے ہیں ہم خان کے نظریے کے لوگ ہیں. جو لوگ خان کے نظریے کے خلاف جاتے ہیں, وہ چیف منسٹر ہو, وہ پرائم منسٹر ہو, وہ پارٹی کا چیئرمین ہو, وہ پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہو, وہ صوبائی منسٹر ہو, وہ کوئی بھی ہو, جو چوری کرے گا اس کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. اگر آرڈنری چور ہو, مریم اور بلاول اور زرداری اور نواز کی طرح, ان کے لیے تو آرڈنری سزا ہوتی ہے. میں تو کہتی ہوں کہ پی ٹی آئی والے کے لیے ڈبل سزا ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ تم نے خان کی بدنامی کی ہے, تم نے خان کے نظریے کو خراب کیا, تم نے خان کے ووٹر کو خراب کیا, تم نے خان کے ٹرسٹ کو خراب کیا. میں چاہتی ہوں کہ ان پہ فل اینڈ فری انکوائری ہو, چاہے یہ کوہستان کا آپ بتا رہے ہیں, جتنی بھی اسکینڈلس ہوں, ایک میں انکوائری ہو. وہ ایم پی اے ہے, وہ ایم این اے ہے, وہ کانسلر ہو, وہ میں ہوں. ہم میں سے کوئی رسول اللہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا نہیں ہے, ہم اپنے پیغمبر علیہ السلام کے پیر کی دھول نہیں ہیں, ہم حضرت عمر کے پیر کی دھول نہیں ہیں. حضرت عمر نے اپنے بیٹے کا ٹرائل کروایا تھا, اس کو کوڑے پڑوائے تھے. تو پی ٹی آئی کا جو بندہ چور ہوگا, میری طرف سے اس پہ لعنت ہے, اور اس پہ جو کیس دھرتے ہیں دھر دیں, اس کو پکڑیں, اس کو پھانسی دینی چاہیے ڈی چوک میں سب کے سامنے کہ یہ عمران خان کا غدار ہے یا پاکستان کا چور ہے. سہیل آفریدی صاحب کو جو رول دیا گیا اس وقت صوبائی حکومت میں ایز اے چیف منسٹر, ٹھیک ہے جی, ان کی پرسنلی ان کی پرفارمنس ہے, آپ ان سے بات وغیرہ ہوتی ہے کیا؟ جی بالکل. اور ان کی جو پرسنل پرفارمنس ہے آپ کے خیال میں وہ ٹھیک ہے یا اس میں اور امپرومنٹ آ سکتی ہے؟ پھر اس کے ساتھ جو ان کے کچھ صوبائی وزیر ہیں جن کے اوپر کرپشن کے بھی الزامات لگ رہے ہیں یا جن کی پرفارمنس سے لوگ مطمئن نہیں ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اگر میں نام لیے بغیر بات نہیں, بے شک 2 باتیں آپ نے پوچھی. دیکھیں, صوبائی وزراء کچھ پرانے واپس آئے ہیں, کچھ نئے آئے ہیں. جی, جو نئے ہیں ان کی پرفارمنس میں تو ٹائم لگے گا ان کو چیک کرنے میں, لیکن جو علی امین صاحب کے ٹائم سے چلتے آ رہے وزراء اور ان پہ کرپشن کے چارجز ہیں, سب سے پہلے ان کو نکال دینا چاہیے جب تک ان کی انکوائری پوری نہیں ہوتی. کیونکہ جب آپ وزیر ہوں گے اور آپ کو انکوائری چل رہی ہوگی تو نیچرلی آپ اس میں ٹیمپر کریں گے. تو اگر کوئی ایسا وزیر ہے جس پہ انکوائری چل رہی ہے, بالکل اس کو بیٹھ جانا چاہیے خود اول غیرت اور عزت سے. نہیں بیٹھتا تو سی ایم اس کو بٹھا دے. بٹ آئی ڈونٹ نو اگر ایسی کوئی انکوائری ہے, اگر ہے تو بالکل ان کو فارغ کر دینا چاہیے. دوسری بات ہوئی سہیل صاحب کی پرفارمنس سے. میں آپ کو اتنا بتا سکتی ہوں کہ فروری 2024 سے لے کے اگست 2025 تک میرے حلقے میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا تھا, کیونکہ علی امین صاحب نے جاتے جاتے میرے حلقے میں مجھے تقریباً 1 کروڑ دیا تھا فرش بندی کے لیے. تقریباً انہوں نے مجھے 5 جون کو پیسے دیے اور وہ 13 جون کا ایکسپائر ہو رہے تھے. تو میرا ہارٹ فیلر تھا کہ میں پیسوں کا کیا کروں گی, 5 دن میں کیا ترقیاتی کام کر سکتی ہوں. مجھے 1.5 سال ہو گیا تھا ایز این ایم این اے. وہ کوشش کر رہے تھے کہ ایم پی ایز کو جو الیکٹڈ ہے صوبے کے, ہم تو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, یوزلی تو فیڈرل گورنمنٹ کو ہمیں پیسے دینے چاہیے, وہ نہیں دے رہی تھی.
تو انہوں نے کہا کہ ہم ترقیاتی کام MPA سے لیتے, تو میرے MPAs کو فنڈز ملے تھے, مجھے نہیں ملے تھے. مجھے اگر فنڈز ملے ہیں تو وہ اگست 2025 کے بعد ملے, اور میں نے اپنا چھوٹا موٹا, میرا سب سے بڑا حلقہ ہے پشاور میں 465 اسکوائر کلومیٹر کا, ٹوٹل پشاور 1200 اسکوائر کلومیٹر ہے, اس پہ 5 حلقے ہیں. میرا سب سے بڑا حلقہ ہے, اس میں ایکس فاٹا بھی ہے, مرجڈ ایریا بھی ہے. تو میرے حلقے کو بہت کم فنڈ ملے. تو میں سہیل افریدی CM سے اس لیے مطمئن ہوں کہ پہلی دفعہ میرے حلقے میں تھوڑا تھوڑا کام شروع ہوا. ہم آٹے اور نمک کے برابر کہتے ہیں, لیکن کیونکہ MPAs کو زیادہ فنڈز مل رہے ہیں تو میں اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں کرتی. نیچرلی صوبائی حکومت ہے, MPA کو زیادہ ملے گا, لیکن نیچرلی ہر بندے میں دیر از روم فار امپروومنٹ. سہیل از اے ینگ مین, اس کی پہلی دفعہ MPA بنا, پہلی دفعہ CM بنا. میں اس کو ایڈوائز یہ ضرور کر سکتی ہوں کہ جو قابل لوگ ہیں, جو پرفارم کر چکے ہیں, تگڑے لوگ ہیں, ارباب شیر علی ہو گیا, جنید اکبر ہو گیا, اسی طرح عاطف خان ہو گئے, شارام ترقی ہو گئے, اسد کیسر صاحب ہو گئے, بہت سارے اور لوگ ہیں ہمارے پروونشل گورنمنٹ میں جو پرفارم کر چکے ہیں اچھی طریقے سے. ان سے سیکھے, فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ہیں, پنجاب والوں سے بھی سیکھے, سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن میں اس کو فی الحال اس لیے کرٹیسائز نہیں کر سکتی کیونکہ میرے اپنے حلقے میں کام جب سہیل افریدی CM بنے تب سٹارٹ ہوا. آپ کو ایز این MN آپ کو فنڈز نہیں ملتے وفاق سے؟ نہیں, ملنے تو چاہیے بٹ نہیں ملتے. کیوں؟ بغض عمران, بغض پاکستان. آپ کو پتہ ہے میرے حلقے میں عوام کا کیا قصور ہے اس میں؟ دے ڈونٹ کیئر, دے سمپلی ڈونٹ کیئر. پچھلے 3 سال سے میرے حلقے میں بجلی بند ہے اور گیس بند ہے. وہ گیس جو میرا حلقہ اور میرا صوبہ پیدا کرتا ہے وہ میرے ہی حلقے پہ بند ہے. حسن خیل سے گیس نکل رہی ہے. اور میرا صوبہ جو پن بجلی پیدا کرتا ہے پاکستان میں 60% میرا صوبہ خیبر پختونخوا کی اس وقت ہماری بجلی کی نیڈز ہے 2700 میگا واٹس, اور یہ ہمیں دے رہے ہیں 1100. جو بجلی ہم وفاق کو 2.5 روپے میں بیچتے ہیں وہ ہمیں 60, 70, 80 میں واپس بیچتے ہیں. ستیلی ماں کا سلوک کرتے ہیں. تو یہ تو دیکھیے, اور کھل کے یہاں پہ جو غیر نتھو خیرے لوگ آتے ہیں, چیئرمینوں کو, حلقے والوں کہتے ہیں کہ آپ عمران خان کو چھوڑ دیں تو وفاق آپ پہ بجلی اور گیس دونوں چھوڑ دے گا. تو ہم دیکھیں گرمی کے بھی عادی لوگ ہیں, 78 سال سے گرمی برداشت کر رہے ہیں. ہم بغیر گیس کے بھی عادی لوگ ہیں, برداشت کر رہے ہیں, 78 سال آگے بھی کر لیں گے. مطلب سوچیں ہمارے صوبے کی گیس ملتان جا رہی ہے پاک عرب فرٹیلائزر کے لیے اور فوجی فرٹیلائزر کے لیے. ہم چپ ہیں, صبر کریں, کیونکہ وہ بھی پاکستانی ہیں, وہ بھی شاید کوئی بزنس چلا رہے ہوں. ہم بغض کسی سے نہیں کرتے, لیکن ہم یہ ضرور سمجھ گئے ہیں کہ ہمارے صوبے سے ایک خاص ستیلا سلوک ہو رہا ہے جو سہیل بار بار ہائی لائٹ کرتا ہے, وچ از وائی اپریشیٹ ہم. ٹھیک ہے. NFC ایوارڈ کے اوپر آتے ہیں, جو اس میں بھی ان کو شیئر نہیں مل رہا KPK کو, جو ان کے بقایا جات بھی ہیں وفاق وہ بھی نہیں دے رہے, وہ بھی نہیں دے رہے. NFC ایوارڈ میں بھی نہیں دے رہے. آپ کو جو AGN قاضی فارمولا ہے, جو نیٹ ہائڈر پروفٹ ہے وہ بھی نہیں دے رہے, اور جو صحت کارڈ ہیں مرجڈ ایریا کے وہ بھی نہیں دے رہے. تو PTI کو کمیٹیوں سے نکل جانا چاہیے تھا, وہ صحیح فیصلہ تھا؟ بہت غلط فیصلہ تھا. آپ کو نہیں لگتا کہ مطلب بہت غلط فیصلہ تھا؟ اور وہ 1-2 شیاطین گئے تھے خان کے پاس بیٹھے تھے, اور خان کو کہا تھا کہ آپ کے چیئرمین, یہ ایک اتنی ان پڑھ بات انہوں نے کہی تھی کہ آپ کے چیئرمین فورن ٹرپس لے رہے ہیں. اب یہ جو پہلی دفعہ نودولتیہ آئے تھے نا, ان کو یہ نہیں پتا کہ کبھی بھی کوئی نیشنل اسمبلی کا ممبر یا سینٹ کا ممبر چیئرمین اور اسپیکر نیشنل اسمبلی کے بغیر باہر نہیں جا سکتے. وہ ان کو نامینیٹ کرتے ہیں, اس کا کمیٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا, اور وہ جاتے فورن ٹرپ پہ, یا وہ ڈپلومیٹک ہوتا ہے, یا وہ فائنانشیل ہوتا ہے, یا وہ انویسٹمنٹ ہوتا ہے, یا وہ نیگوسیشنز کا ہوتا ہے. اس کا کمیٹی سے کوئی کام نہیں ہوتا. لیکن کیونکہ بغض پاکستان تھا, اور اس میں جو سب سے بڑا, یہ آپ کی پہلی دفعہ آپ کے TV شو پہ میں بتا رہی ہوں, میں نے کسی شو پہ یہ بات نہیں کہی, خان صاحب کا GHQ کا کیس چل رہا ہے. ہم نے ایک بل ٹیبولیٹ کیا تھا 9 مئی کے قیدیوں کے لیے اور عمران خان کے لیے. اگر خدا نخواستہ خان صاحب کو سزا ملتی ہے, خان صاحب کا ایز اے سویلین ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے, تو اس کی کوئی اپیل کی وہ نہیں تھی چانس. سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ PTI والے یا گورنمنٹ آف پاکستان مل کے ایک بل بنائیں جس میں لوگوں کو رائٹ آف اپیل مل جائے, لیکن گورنمنٹ کو آرڈر کیا تھا. اب گورنمنٹ پاگل ہے کہ عمران خان کے لیے اپیل کا بنائے, نہیں کریں گے. ہم نے کرنا تھا, ہمیں کمیٹیوں سے نکلوا دیا گیا. یہ بغض عمران میں ہوا ہے, اور خان صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس لیے ہوا. اب کمیٹیوں میں جانے کی بات ہو رہی ہے, تمام ممبرز نے طے کر لیا کہ ہم خان کے لیے وہ بل بھی بنائیں گے, کمیٹی سے پاس بھی کرائیں گے, اور ہم کوشش کریں کہ جو پہلا بندہ خان سے ملا, یا بہنیں ملے, یا سلمان صفدر صاحب ملے, یا گوہر صاحب, جو بھی ملے, وہ خان صاحب کو یہ بات پہنچائے کہ ہم جب تک کمیٹی میں نہیں جائیں گے یہ بل پاس نہیں ہو سکتا. آپ کو پاکستان کی جوڈیشری سے کوئی امید ہے کہ وہ خان کو انصاف دلائیں گے جو بھی حالات ہمارے ہیں؟ یس اینڈ نو. میں نے شروع میں جو بات کہی تھی کہ ہمارے ادارے اس وقت غلط لوگوں کے ہاتھ میں ہیں, لیکن اداروں کے اندر بہت اچھے لوگ ہیں, وہ چاہے فوج ہو, ایئر فورس ہو, نیوی ہو,
جوڈیشری ہو, بیوروکریسی ہو, مولوی ہو یا میڈیا ہو, انڈیویجولز ہیں. جسٹس بابر ستار کو دیکھ لیں, محسن اختر کیالی کو دیکھ لیں, اطہر من اللہ کو دیکھ لیں, جسٹس عائشہ کو دیکھ لیں. جی میں نے کہا they are no more, most of them are resigning. That's what I'm saying. Individuals and they stood out. جو فارغ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں لوگ اور جو نہیں حق کے لیے آواز اٹھا سکتے, ان سب لوگوں نے قرآن پہ آئین پہ قسم کھائی تھی کہ ہم قانون کی پاسداری کریں گے. جو اللہ سے نہیں ڈرتے وہ عوام سے کیوں ڈریں گے؟ ان کو کیا فرق پڑتا ہے عوام سے؟ جو اللہ کا نام لے کے غلط کام کر رہے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جو بندہ صحیح ہے وہ مس فٹ ہے سسٹم میں, وہ سائڈ پہ ہو جاتا ہے. سسٹم بدلنا پڑے گا نا, سسٹم بدلنا پڑے گا. تو یہی بات ہم سوچتے ہیں ایز اے یوتھ جو آج کل سوچ رہی ہے کہ پھر سلوشن کیا ہوگا. مطلب یوتھ نے یہ سب کچھ بدلنا ہوگا, یوتھ کو آگے آنا پڑے گا, یوتھ آئے گی, یوتھ کو کھل کے بولنا پڑے گا. میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. خان صاحب, میں تو یوتھ نہیں تھی, میں خان صاحب کی پارلیمنٹری سیکرٹری تھی فار کامرس. میری اپنے منسٹر سے لڑائی ہو گئی آن اے پرٹیکولر ایشو. میں نے خان صاحب سے کہا, مجھے نہیں پتا تو اس دن خان صاحب آئیں گے فلور آف دا ہاؤس پہ, کویسچن اینڈ آنسر سیشن تھا. میرے پاس جو کامرس منسٹری نے پکڑائی فائل وہ جھوٹ پہ مبنی تھی. میں نے کہا میں یہ نہیں بولوں گی, میرے پیٹ میں ایک چھوٹی سی داڑھی ہے, میں اللہ کی غلام ہوں اور کسی کی غلام نہیں ہوں, میں یہ فائل نہیں پڑھوں گی فلور پہ. کامرس والے پینک کر کے کہ میڈم خان آ جائیں گے اور رزاق داؤد بھی بیٹھے ہوں گے اور باقی بھی بیٹھے ہوں گے اور بڑے بڑے منسٹرز, تو آپ کو بولنا پڑے گا. سر میں نہیں بولوں گی. میں نے ضد سے اندر بیٹھی اور خان صاحب بیٹھے اور سوال جواب, پھر علی محمد بیچارے کو جو آتا تھا اس نے جواب دے دیا. وہ تو کامرس کا ایکسپرٹ نہیں تھا, میں تھی. میں کامرس منسٹری پہ 15-20 سال سے کام کر رہی تھی. میں نے خان صاحب کو اپنی ریزگنیشن ٹینڈر کر دی اس پارلیمنٹری سیکرٹری, انہوں نے ایکسیپٹ کر لی. مجھ سے ناراض تھے. اچھا. کیونکہ ان کو سچ نہیں پتا تھا. انہوں نے 10 مہینے مجھے واٹس ایپ پہ بھی بلاک کیا. وہ سٹنگ پرائم منسٹر تھا, لیکن آئی اسٹوڈ فار واٹ از. وجہ نہیں پوچھی کہ کیا وجہ ہے. دیکھیں, وہ رزاق داؤد کو 40 سال سے جانتا تھا. کامرس منسٹری ان کو نہیں جانتے تھے. وہ میں تو جانتی تھی کامرس منسٹری کو, اور مجھے پتا تھا کہ سچ کیا تھا, جھوٹ کیا تھا. رزاق صاحب شاید ایج ان کی زیادہ تھی, ان کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ کامرس منسٹری ان کو غلط جواب دے رہی ہے, اور میں اس چیز کے خلاف تھی. میں اس کی چیز خلاف کھڑی ہو گئی. خان پرائم منسٹر آف پاکستان تھا. آئی ٹینڈرڈ مائی ریزگنیشن ٹو ہم. آئی سیڈ سر, میں تو الیکٹڈ ایم اے نہیں بنی ہوں, میں تو ریزرو ایم اے نہیں ہوں, بٹ جھوٹ میں نہیں بولوں گی آن دا فلور آف دا ہاؤس. آپ ہمارے سر کے تاج ہیں, لیکن میں آپ کو بھی جھوٹ نہیں بولوں گی. خان مجھ سے ناراض تھے 10 مہینے کہ شاید اس کا کوئی اور طریقہ بھی ہوتا. شاید میں خان کو پہلے جا کے بتا دیتی, منسٹر کو سمجھا دیتی, بٹ بینگ اے پٹھان میرے تو خون گرم تھا. آئی سیڈ سوری, آئی ول ناٹ اسٹینڈ فار دس. خان صاحب مجھ سے 10 مہینے ناراض تھے, لیکن جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا, جب یہ ساری بدماشیاں ہوئیں, جو بڑے بڑے منسٹر بھاگ گئے بھگوڑے خان کو چھوڑ کے, اور ہم خان کے ساتھ کھڑے رہے, خان کو یہ ریئلائزڈ کہ میں آن پرنسپل میں نے اسٹینڈ لیا تھا. میں نے پاکستان کے لیے اسٹینڈ لیا تھا. میں نے ایک خاص ادارے کے لیے اسٹینڈ لیا تھا, ایک پروفٹیبل ادارے کے لیے جن کو پرائیویٹائز کرنے کی غلط کوشش ہو رہی تھی. سو میں ہمیشہ سے بیٹا یہی بات بولتی ہوں, میں اللہ کی قبر میں جاؤں گی, عمران خان کی قبر میں نہیں. خان میرا باس ہے, اللہ اس کو میری بھی زندگی دے دے, لیکن میں اللہ کی غلام ہوں. سجدہ میں اللہ کو کرتی ہوں. ٹھیک ہے میڈم, میرا آپ سے آخری سوال, جو آپ کے ساتھ جو 1 سال ہوا, ٹھیک ہے, جو آپ 1 سال جو آپ کے اوپر جو اذیت گزری, جو 1 سال تو نہیں بچے, میں جو پہلا کیس ہوا تھا راجہ رینٹل نے کیا تھا جون 2022 میں, اور اب تک بھگت رہی ہوں. 4 سال ہو گئے. 4 سال ہو گئے, لیکن جو وہ ایک بڑا مشکل ٹائم تھا, اور جو جیل کا وقت تھا, اور وہ سارا کچھ نظر بندی کیسا تھا وہ؟ مطلب آپ نے تو, آپ لوگوں کبھی کورٹ کچہری یہ چیزیں تو کی نہیں ہوں گی. نہیں بچے, پشتو میں کہتے ہیں ہم ٹامیان تھے, ٹامیان برگر بچہ. ہم نے کچھ نہیں دیکھا تھا زندگی میں. شروع میں تو شوق میں تھے, کیس پہ کیس پہ کیس پہ کیس. جو سخت پہلا کیس مجھ پہ ہوا جب پشاور میں پولیس لائنز میں بام بلاسٹ ہوا. 153 ینگ مین ڈائیڈ آن دا اسپاٹ. ایک 53 اور بھی بعد میں مر گئے. میں نے انٹرویو دیا, میں نے شہباز شریف کا خط دکھایا جس میں اس نے القاعدہ کو خط لکھا تھا کہ میں چیف منسٹر ہوں پنجاب کا, جہاں دھماکے کرنے کرو لیکن پنجاب میں نہ کرنا. میرا بھائی پرائم منسٹر اسلام آباد میں کر لو. وہ خط ابھی بھی نیو یارک ٹائمز میں چھپا ہوا ہے. اور دوسرا میں نے جنرل مشرف کی کتاب سے بتایا کہ جنرل مشرف نے کہا کہ میں نے دہشت گردوں کو عام کیا, ٹرین کیا, ایکوپ کیا, پھر میں وہ میرے کنٹرول سے نکل گئے اور انہوں نے KPK میں تباہی پھیر دی. تو میں نے جنرل مشرف کا نام لیا, تب وہ زندہ تھا, اور میں نے شہباز شریف کا, میں نے کہا ان گندے لوگوں کی وجہ سے میرے صوبے میں لوگ مر رہے ہیں, اور یہ جب جرنیل فرعون بن جاتا ہے پاکستان تباہ ہوتا ہے. مجھ پہ ان لوگوں نے کیس کیا, میں پشاور بھاگی, میں نے وہاں سے بیل لی. سیڈیشن کا کیس کیا, اینٹی پاکستان, یعنی میں پاکستان کی غدار ہوں. 124A, 123A, 154A, یعنی سزائے موت کے کیسز مجھ پہ کیے. میں نے اگلے دن جواب عدالت میں یہی دیا. میں کہا جب میرے پولیس والے KPK مرتے, میں ان کا سوال نہیں پوچھوں گی آپ سے, میں پوچھوں گی آپ سے سوال.
بڑی مشکل سے وہ 3-4 مہینے بعد وہ کیس شیر افضل خان مروت اور معظم بٹ صاحب نے وہ کیس ختم کیا، کیونکہ وہ میلافائڈ ہی تھا. میں نے کیا جھوٹ کہا تھا؟ میں نے چھپی ہوئی کتابوں سے پڑھ کے دیا جج کے سامنے. میں نے کہا مجھے بتاؤ اگر میں نے کوئی جھوٹ بولا، یہ جنرل مشرف کی کتاب اور یہ اس کا خط شہباز شریف کا. پھر شہباز شریف کو اور اسٹیبلشمنٹ کو اس ٹائم کی ڈر لگ گیا کہ یہ تو بات اور خراب ہو رہی ہے. میں نے پوری کتاب مشرف کے سامنے رکھ کے رکھتی. میں نے کہی کتاب پڑھیں آپ کہ مشرف نے کیا 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 پاکستان کے ساتھ. میں نے جب شہباز شریف کی بات کھلی، اگر آپ کہتے شہباز شریف ایک دفعہ محسن داوڑ اور بلاول زداری کے ساتھ کھڑا تھا اور اس میں آنکھیں دکھا رہا ہے کہ وہ بات نہ کرو، جرنلسٹ کو کہہ رہا ہے کہ مجھ سے اس خط کے بارے میں مت پوچھو جو میں نے لکھا تھا، تو انہوں نے وہ کیس رفع دفع کیا. مجھ پہ ابھی بھی پیکا کے کیسز ہیں، اینٹی ٹیررزم کے کیسز ہیں. میرا صوبہ لہو لہان ہے، بلوچستان لہو لہان ہے. دہشت گرد کے پیچھے کوئی نہیں گھومتا، میرے پیچھے گھومتے ہیں. پورے ATA کی کتاب میرے پیچھے کیے ہوئے. میں تو نہیں ڈرتی. مجھے میرے اللہ سے گارنٹی ہے کہ میں جس دن کے لیے پیدا ہوئی ہوں موت وہ میری موت ہوگی. تو یہ لوگ مجھے کون بچا لے گا؟ میرے پاس 4 پولیس آفیسرز تھے، میں نے سارے واپس دے دیے. میری جس دن موت لکھی ہے وہ میرے اللہ کی طرف سے لکھی ہوگی. کوئی بندوق چلانے والا ہوگا، شاید بیڈ میں مر جاؤں، چاہے اسپتال میں مر جاؤں، چاہے ایکسیڈنٹ میں، چاہے زہر کھا کے، وہ مجھے نہیں پتا، چاہے نیند سے مر جاؤں، مجھے نہیں پتا. لیکن اگر یہ لوگ رکھتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ وہ سال جو آپ کہہ رہے ہیں نا سخت کیوں تھا، وہ سال ریئلائزیشنس کا تھا. when I realized کہ رب کے علاوہ مجھے کوئی نہیں بچا سکتا. خان جیل میں تھا، میں اور شہریار افریدی 2 پہلے لوگ آئے تھے جیل سے جنہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی تھی. پھر ہمارے بعد جنید اکبر جیل سے آیا، علی محمد آیا، سلیم خان آیا، محبوب شاہ آیا، سیب عبداللہ آیا. ہم کسی نے پریس کانفرنس نہیں کیا. ہم سے پہلے سب نے پریس کانفرنسز کی تھی، صرف اس لیے بیکاز وی ریئلائزڈ کہ موت رب سے. تھینک یو سو مچ میڈم فار کمنگ. اور بڑا اچھا لگا آپ سے گرما گرم قسم کی گفتگو کر کے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ پھر بھی آئیں گی ہمارے پاس. جی ناظرین، تو یہ تھا ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ میڈم شاندانہ گلزار صاحبہ کے ساتھ. ملاقات کرتے ہیں نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.